तारिक साहब इस ज़रियत के ज़रिए स्याह संदूक तक पहुँचना चाहते हैं ताकि ये जान सकें कि संदूक में है क्या। संदूक का राज जानकर संदूक और उसे एक साथ ख़त्म करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, रशीदा ने कहा। और उसकी बात सुनकर तारिक के होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट आ गई। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि रशीदा का तज्जिया गलत नहीं है, कैप्टन हमीद ने कहा, लेकिन तारिक ने कोई जवाब ना दिया। क्या आपको यकीन है कि अगर इस ज़रियत को फना कर दिया जाए तो कर्नल फरीदी साहब उसके शहर से निकल आएंगे, रशीदा ने पूछा। अहमकाना बातें मत करो, उसने कर्नल साहब पर सहर किया हुआ है, जब यही नहीं रहेगी तो इसका सहर क्या कर सकता है, अनवर ने मुंह बनाते हुए कहा। उसी लम्हे अचानक उन्होंने एक दरख्त की लंबी लंबी शाखें हरकत करते हुए देखी। दरख्त इन सब से चंद फुट के फासले पर था। उसकी बैलों जैसी लंबी शाखें जिन पर छोटे छोटे कांटे थे तेजी से उनकी तरफ लपकी। शाहों की हरकत देखकर वो उछलकर पीछे हट गई। शाहें सांपों की तरह लहराती हुई जैसे ही तारिक के करीब आई, तारिक ने हाथ में मौजूद तलवार तेजी से चलानी शुरू कर दी। कई शाहें कटी और कई के सिरों से खून फूट पड़ा, जबकि कट कर गिरने वाली शाहें यूं कुल बुला रही थी जैसे सांप हों और उनके फन काट दिए गए हों। इस दरख्त पर फायरिंग करो, हरी आप, ये दरख्त जिंदा है, तारिक ने चीखते हुए कहा। और उन सब ने बौखलाए हुए अंदाज में मशीन पिस्टल निकाले और माहौल यकलहत फायरिंग की तेज आवाज़ों से गूंजने लगा। गोलियां तड़ातड़ दरख्तों पर पड़ रही थी और तने हुए सुराहों से खून फवारों की तरह उछलने लगा, जैसे इस दरख्त में खून ही खून भरा हुआ हो। दरख्त की सारी शाखें हरकत में आ गई थी। उनमें से कई शाखें उन पर झपटी, लेकिन तारिक उछल उछल कर इन शाहों पर वार करने लगा। ये देखकर जगदीश भी आगे आया। उसने भी करीब आने वाली शाहों को काटना शुरू कर दिया। दूसरी तलवार उसी के पास थी। कर्नल फरीदी और जाबेला आगे थी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो दोनों तेजी से मुड़े और फिर जाबेला और कर्नल फरीदी दौड़ते हुए इस तरफ आ गए। हटो, पीछे हटो जल्दी, जाबेला ने चीखते हुए कहा। वो सब तेजी से पीछे हटते चले गए। जाबेला नहायत गजबनाक अंदाज से दरख्त को घूर रही थी। उसी लम्हे दरख्त के ऊपर वाले हिस्से से लंबी शाहें निकलकर उसकी तरफ बढ़ी। जाबेला ने फौरन दोनों हाथ उठाए और पंजे खोलकर दरख्त की तरफ कर दिए। उसने दोनों हाथ एक साथ झटके। उसके दोनों हाथों से सुर्ख लहरें सी निकलकर दरख्त पर पड़ी। जैसे ही सुर्ख लहरें दरख्त के तने पर पड़ी, माहौल अचानक ऐसी आवाज़ों से गूंज उठा जैसे कोई बहुत बड़ा अस्तहा चिंगाड़े मार रहा हो। फिर उन्होंने दरख्त की तमाम शाहों को बेजान होकर लटकते देखा। तुम सब ठीक हो? जाबेला ने उनकी तरफ मुड़ते हुए पूछा। हाँ, हम सब ठीक हैं, तारिक ने इस बात में सर हिलाकर कहा। किसी को दरख्त की शाहों का कोई कांटा तो नहीं लगा? अगर लगा है तो बता दो। इस दरख्त के कांटे जहरीले होते हैं, अगर जहर का असर हो गया तो इस शख्स का बचना मुश्किल हो जाएगा, जाबेला ने इन सबको बारी बारी देखते हुए कहा। नहीं, दरख्त की हरकत का हमें फौरन पता चल गया था, हमने शाहें करीब नहीं आने दी थी, किसी को कोई कांटा नहीं लगा, तारिक ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए जाबेला को जवाब दिया। उसके साथियों ने तारिक की तायद में इस्बात में सर हिला दिए। ठीक है, चलो बस थोड़ा सा सफ़र बाकी है, फिर हम इस खतरनाक जंगल से निकल जाएंगे, जाबेला ने कहा। उन सब ने इस बात में सर हिला दिए। वो एक बार फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गए। चंद घंटों बाद वो जंगल के घने दरख्तों से निकल आए। फिर उन्हें अगले 2 घंटों एक दलदली इलाके से गुजरना पड़ा। इसके बाद वो नशेब से होते हुए एक चटेल मैदान में पहुंच गए, जहाँ न दरख्त थे, न झाड़ियाँ, न कोई और दूसरा पौधा। मैदान के दूसरी तरफ एक तवील और चौड़ी नहर जोरों शोर से बह रही थी। वो चट्टानों पर से गुजरते हुए नहर के दूसरे किनारे की तरफ बढ़े तो उन्हें वहां 8-10 अफराद दिखाई दिए। वो सब नहर की तरफ देख रहे थे, इसीलिए उनमें से किसी ने उनकी तरफ आते हुए नहीं देखा था। उन्हें देखते ही कर्नल फरीदी समेत सब वहीं रुक गए। ये तो इमरान और उसके साथी हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तारिक ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। यही तो वो दुश्मन जिनसे जाबेला ने फरीदी साहब को आगाह किया था, कैप्टन हमीद ने कहा। दुश्मन और इमरान, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम जानते थे कि जाबेला ने उनके बारे में ही कहा था? रोज़ा ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, फरीदी साहब ने शुरू में ही उनके बारे में मुझे बता दिया था कि किसी मरहले पर हमारा उनसे टकराव मुमकिन है, कैप्टन हमीद ने कहा। ओ, तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अनवर ने उसी अंदाज में कहा। क्या ज़रूरत थी बताने की? कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। जब ये सामने आते तो सबको पता चल ही जाना था, कैप्टन हमीद ने कहा। ये क्या बात हुई? तारिक ने मुंह बनाकर कहा। पानी के तेज शोर में इमरान और उसके साथियों तक उनकी आवाज़ें नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि अभी तक उनमें से कोई भी नहीं मुड़ा था। कर्नल फरीदी, इन्हें स्याह संदूक तक नहीं पहुंचना चाहिए, जाबेला ने कर्नल फरीदी से मुखातिब होकर कराहट भरे लहजे में कहा। नहीं पहुंचेंगे, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। तुम सब भी कान खोलकर सुन लो, अगर इन लोगों में से कोई भी जिंदा बचा तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, जाबेला ने उन सब की तरफ खून हुआ नजरों से देखते हुए कहा। इसी लम्हे उन्होंने इमरान के स्याह फार्म साथी को बड़हंजर लिए नहर के किनारे पर मौजूद दरख्तों की तरफ बढ़ते देखा। उसे दरख्तों की तरफ जाते देखकर कर्नल फरीदी तेजी से आगे बढ़ा।
رک جاؤ، کنر فریدی نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کی آواز سن کر نہ صرف جوزف بلکہ عمران اور اس کے ساتھی بھی بری طرح سے چونک پڑے۔ وہ تیزی سے مڑے اور پھر ان کی نظریں جیسے ہی کنر فریدی اور اس کے ساتھیوں پر پڑی وہ بے اختیار اچھل پڑے اور ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ پیر و مرشد آپ یہاں، اور وہ بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ! کیا حیرت! یہ سچ مچ آپ ہیں یا ہم سب ایک دوسرے کو اپنے اپنے خوابوں میں دیکھ رہے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اپنی آنکھیں یوں ملنے لگا جیسے اسے کنر فریدی کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ پھر وہ تیزی سے کنر فریدی کی طرف آیا اور اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا جیسے بکرے کو سر سے پیر تک دیکھا جاتا ہے۔ سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ عمران، کنر فریدی نے گرا کر کہا۔ سیدھے ہو کر؟ ارے آپ کے لیے تو میں سیدھا تو کیا، اٹینشن بھی ہو سکتا ہوں۔ بہرحال السلام علیکم، سنائیں کیا حال چال ہے آپ کے اور آپ کے بیوی بچے؟ ارے ہپ، میں بھول گیا تھا۔ بیوی بچوں کے معاملے میں تو آپ میری صف میں بلکہ میری کشتی میں سوار ہیں جو نہ تیر کر کسی کنارے پر لگتی ہے اور نہ ڈوبتی ہے، عمران نے چہکتے ہوئے کہا اور مسافے کے لیے کنر فریدی کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن کنر فریدی نے اسے ہاتھ نہ ملایا۔ میں تم سے یہاں ہاتھ ملانے کے لیے نہیں آیا ہوں، کنر فریدی نے سرد لہجے میں کہا۔ تو گلے مل لیتے ہیں، یہ کون سی مشکل بات ہے، عمران نے کہا اور فوراً کنر فریدی کے گلے لگ گیا۔ ہٹو، پیچھے ہٹو، احمق کہیں کے، کنر فریدی نے اسے خود سے الگ کر کے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا اور عمران حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کنر فریدی کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخی تیر رہی تھی۔ بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں پیر و مرشد، آپ مجھے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں؟ اگر جنگل میں آ کر آپ کی آنکھوں میں ککرے پڑ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں ہوتی آپ کو اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ من کے مسمی علی عمران، MSc SC آکسن، آپ کا تابعدار، فرما بردار، غم گسار، دلدار مرید، عمران نے سینے پر ہاتھ رکھ کر قدرے جھکتے ہوئے کہا۔ پھر عمران کی نظریں کیپٹن حمید، طارق اور قاسم سمیت سب کی طرف گئیں۔ ہاں جناب، کپتان صاحب بھی موجود ہیں، خالہ جات طارق صاحب کے ساتھ روزہ، ریکھ اور حریث بھی ہیں۔ واہ واہ، لگتا ہے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پکنک منانے کے لیے آئے ہیں بھائی۔ مجھے تو آپ سب کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو، بلکہ یہاں تو دیوانوں کی کمی نہیں ہے۔ میرے ساتھی اور آپ کے ساتھی بھی اسی زمرے میں آئے ہیں، عمران نے کہا۔ میں یہاں پکنک منانے کے لیے نہیں آیا، کنر فریدی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو کیا یہاں شادی وادی کرنے کے لیے آئے ہیں؟ پھر ملی کوئی بلیک بیوٹی؟ عمران نے مسکرا کر کہا۔ میں یہاں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی موت بن کر آیا ہوں عمران، کنر فریدی نے کہا۔ اور اس کا بدلا ہوا انداز دیکھ کر اور لہجہ سن کر نہ صرف عمران بلکہ اس کے ساتھی بھی چونک پڑے اور حیرت بھری نظروں سے کنر فریدی کی طرف دیکھنے لگے، جسے انہیں کنر فریدی کے غصے کی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ موت بن کر؟ باپ رے، کیا آپ نے ملک الموت کے کام کا ٹھیکہ لے لیا ہے کہ آپ ہمیں جنگلوں میں ماریں گے اور وہ بھی کنوارا؟ عمران نے کہا۔ ہاں تم سب یہاں تو آ گئے ہو لیکن یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے، کنر فریدی نے اسی انداز میں کہا اور عمران کے چہرے پر سچ مچ حیرت کے بادل امڈ آئے۔ وہ اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ کنر فریدی اس سے مذاق کر رہا ہے، حالانکہ کنر فریدی کی مذاق کرنے کی عادت نہیں تھی۔ مجھ سے کیا گستاخی، کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے پیر و مرشد جو آپ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ عمران نے مسمی سی صورت بنا کر کہا۔ اسی لمحے جوزف تیزی سے عمران کی طرف بڑھا، جس کی نظریں کافی دیر سے زابیلہ پر گڑی ہوئی تھی۔ بس ایک منٹ میری بات سنو، جوزف نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران نے اس کی طرف دیکھا تو وہ آگے آیا اور عمران کے کان میں کچھ کہنے لگا۔ اس کی بات سنتے ہوئے عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی، وہ مسلسل کنر فریدی کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس کی نظریں گھوم کر زابیلہ کی طرف گئیں اور اسے زابیلہ کے ہونٹوں پر انتہائی زہریلی اور خوفناک مسکراہٹ دکھائی دی۔ او تو یہ بات ہے، جوزف کی بات سن کر عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یس باس، جوزف نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ ٹھیک ہے تم پیچھے جاؤ، عمران نے کہا اور جوزف سر ہلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ تو جناب پیر و مرشد، محترم دی گریٹ کنر فریدی صاحب، آپ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، عمران نے تندیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، کنر فریدی نے اسی انداز میں کہا۔ کنر فریدی، سوچ کیا رہے ہو، آگے بڑھو، ختم کر دو اسے اور یہ تمہارا دشمن نمبر 1 ہے، زابیلہ نے چیختے ہوئے کہا اور کنر فریدی نے فوراً پہلو میں ارسا ہوا مشین پسٹل نکال لیا۔ اسی لمحے وہاں دھماکہ ہوا اور اچانک وہاں زابیلہ کی ہم شکل حابیلہ نمودار ہو گئی۔ اسے نمودار ہوتے دیکھ کر وہ سب چونک پڑے۔ حابیلہ، تم یہاں کہاں چلی گئی تھی تم؟ زابیلہ نے حابیلہ کو دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے اپنا سب سے بڑا سحر، شناری سحر کا استعمال کیا تھا۔ اس جادو کے تحت ان سب کو ہر حال میں ہلاک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مکاشی اور اس کے دست راز فادر جوشوا کے سرخ محافظوں نے ان سب کو بچا لیا تھا۔ میرا سحر چونکہ ناکام ہو گیا تھا، اسی لیے میری طاقتیں اور صلاحیتیں بے حد کمزور ہو گئی تھیں۔ اپنی طاقتوں اور صلاحیتوں کو بحال کرنے کے لیے مجھے تاریکی میں جانا پڑا تھا۔ مجھے 2 دن اور 2 راتیں ان کی وجہ سے تاریکی میں رہنا پڑا تھا۔ حابیلہ نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو نفرت زدہ نظروں سے گھورتے ہوئے زابیلہ کو بتایا۔ او، میں بھی حیران تھی کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے اور تم کہاں گم ہو گئی ہو، تمہارے بارے میں پوچھنے کے لیے تابوش 2 بار مجھے بلا چکا ہے اور میں نے تمہیں تلاش بھی کیا تھا، زابیلہ نے کہا۔ میں تاریک دنیا کے تاریک کنویں میں تھی، حابیلہ نے کہا۔
او طارق، کنویں کا مجھے خیال نہیں آیا تھا، بہرحال تم واپس آ گئی ہو، میرے لیے یہی خوشی کی بات ہے، زابیلا نے کہا۔ طارق، کنویں میں مجھے تنہا رہنے سے بے حد اذیت ہوئی ہے، یہ سب جو کہ پاناشی اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہوا ہے، اسی لیے یہاں میں اس کا بدلہ لینے آئی ہوں۔ اس بار میں اس پر کالی ماشا کا سب سے بڑا وار کروں گی، ایسا وار جس سے ان کے جسم دھماکوں سے پھٹ جائیں گے اور یہاں ہر طرف ان کے ٹکڑے بکھر جائیں گے، حابیلہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ او نہیں، کالی ماشا کا وار مات کرنا، اگر تم نے ان پر کالی ماشا کا وار کیا تو تمہاری ساری کی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب تو تم 2 دن بعد 2 راتیں تاریک کنویں میں گزار کر آئی ہو، اس وار کے بعد تمہیں کئی صدیاں اسی تاریک کنویں میں گزارنی پڑیں گی، اور وہ بھی بھوکی پیاسے اور تنو تنہا، زابیلا نے کہا۔ ایسا تو تب ہوگا جب میرا یہ وار بھی ان پر ناکام ہو جائے گا، حابیلہ نے کہا۔ تم رکو، ان سب کی ہلاکت طے ہے، اب ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، زابیلا نے کہا۔ کیا مطلب؟ حابیلہ نے کہا۔ خود دیکھ لینا، کرنل فریدی کیا کہا ہے میں نے تم سے، ختم کر دو انہیں، زابیلا نے پہلے حابیلہ اور پھر کرنل فریدی کی طرف دیکھ کر انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ختم کر دو ان سب کو، کرنل فریدی نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا۔ گولیاں عمران کی طرف بڑھی، لیکن عمران کی نظریں پہلے ہی کرنل فریدی کی ٹریگر کی انگلی پر جمی ہوئی تھی۔ کرنل فریدی نے جیسے ہی ٹریگر دبایا، عمران اچھلا اور گولیاں اس کے نیچے سے نکلتی چلی گئیں۔ اس کے پیچھے کھڑے اس کے ساتھیوں نے بھی فوراً دائیں بائیں چھلانگیں لگا دی، ورنہ کرنل فریدی کی فائرنگ سے ان میں سے ایک آدھ نشانہ ضرور بن جاتا۔ کیپٹن حمید اور ان سب کے پاس اسلحہ نہیں تھا، وحشیوں کو ہلاک کرتے ہوئے ان کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، اسی لیے وہ عمران کے ساتھیوں پر اسلحے سے حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ کرنل فریدی کا حکم سن کر ان سب نے طارق کی طرف دیکھا تو طارق نے انہیں مخصوص اشارہ کرتے ہوئے انہیں کرنل فریدی کا حکم ماننے کا کہا۔ چنانچہ ان سب نے کاندھوں سے اپنے بیگ اتار کر نیچے پھینکے اور تیزی سے عمران کے ساتھیوں کی طرف بڑھے۔ انہیں اپنی طرف خالی ہاتھ آتے ہوئے دیکھ کر جولیا، صفدر، تنویر اور باقی سب نے بھی کاندھوں سے بیگ اتار دیے تھے اور وہ سب لڑنے کے لیے تیار تھے۔ کرنل فریدی مسلسل عمران پر فائرنگ کر رہا تھا، لیکن عمران سنگ آرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے گولیوں سے بچ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں کرنل فریدی کے مشین پسٹل کا میگزین خالی ہو گیا تو اس نے جلائے ہوئے مشین پسٹل ایک طرف پھینک دیا۔ مشین پسٹل خالی ہوتے ہی عمران نے ہوا میں اچھلتے ہوئے کالا بازی کھائی اور گھومتا ہوا کرنل فریدی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شیطانی طاقت نے تمہارے زیر اثر کرنے کے ساتھ تمہاری صلاحیتیں بھی ختم کر دی ہیں کرنل فریدی، تمہاری چلائی ہوئی ایک بھی گولی مجھے نہیں چھو سکی، حالانکہ تم اڑتے ہوئے پرندے کو بھی دیکھے بغیر نشانہ بنا سکتے ہو، عمران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مشین پسٹل میں گولیاں کم تھیں، ورنہ تم میرے نشانے سے بچ نہیں سکتے تھے، کرنل فریدی نے گھرا کر کہا۔ بہانا اچھا ہے، عمران نے ہنس کر کہا، اس کی ہنسی میں طنز بھرا ہوا تھا۔ تم گولیوں سے ہلاک نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ کرنل فریدی کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ تم جیسے چوہے کی گردن پکڑ کر مروڑ سکے، کرنل فریدی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تو چوہا ہوں، تم شیطانی ذریعت کا ساتھ دے رہے ہو، اسی لیے تم چوہوں سے بھی بدتر ہو گئے ہو، عمران نے کہا، اور کرنل فریدی کا چہرہ غصے سے دہک اٹھا۔ عمران! کرنل فریدی حلق کے بل گرایا۔ اس نے اچانک اچھل کر عمران پر حملہ کر دیا۔ ہوا میں اچھلتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے گھوما اور اس کا مکہ عمران کے دائیں کاندھے پر پڑا۔ عمران اچھل کر بائیں پہلو کی طرف گرا، کرنل فریدی کا گھومتا ہوا جسم اڑا۔ اس نے گرے ہوئے عمران پر گھٹنوں کا بال گرنا چاہا، لیکن عمران فوراً کروٹ بدل گیا۔ اس سے پہلے کہ کرنل فریدی کے گھٹنے زمین پر پڑتے، عمران زمین پر کسی فرقی کی طرح گھوما اور اس کی ایک ٹانگ کرنل فریدی کے گھٹنے پر پڑی اور کرنل فریدی دوسری طرف جا گرا۔ کرنل فریدی کو ٹانگ مارتے ہی عمران فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کرنل فریدی نے بھی اٹھنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی تھی، کھڑے ہوتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ عمران نے اس سے بچنے کے لیے دائیں طرف چھلانگ لگانی چاہی، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ چل کر پشت کے بال زمین پر گرا۔ کرنل فریدی کا زوردار مکہ اس کے جبڑے پر پڑا تھا۔ عمران اٹھنے ہی لگا تھا کہ کرنل فریدی فوراً اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے عمران کے سر پر ٹانگ مارنی چاہی، مگر عمران بجلی کی طرح تڑپا اور اس نے کرنل فریدی کی ٹانگ دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے زوردار جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ کرنل فریدی لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اسی لمحے عمران اچھل کر کھڑا ہوا، اس نے بیک کک کرنل فریدی کے سینے پر مار دی۔ کرنل فریدی پہلے ہی لڑکھڑا رہا تھا، اس کی بیک کک سے وہ دھپ سے نیچے گرا۔ عمران نے اس کے گرتے ہی چھلانگ لگائی اور ہوا میں اڑتا ہوا کرنل فریدی پر آیا، مگر کرنل فریدی کروٹ بدل گیا۔ عمران ٹھیک اسی جگہ گرا جہاں ایک لمحہ قبل کرنل فریدی موجود تھا۔ ٹھوس زمین پر گرنے سے بچنے کے لیے عمران نے فوراً دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ وہ دونوں ہاتھوں اور پیروں کے پنجوں کے بل زمین پر گرا۔ اسی لمحے کرنل فریدی کی گھومتی ہوئی لات اس کے پہلو پر پڑی۔ عمران کو زوردار جھٹکا لگا اور اس کا جسم ہوا میں گھومتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ کرنل فریدی اٹھا، اس نے اٹھتے ہی ایک بار پھر عمران پر چھلانگ لگا دی۔ عمران نے رول ہو کر گرتے ہوئے کرنل فریدی کو اپنی طرف چھلانگ لگاتے دیکھ لیا۔ جیسے ہی کرنل فریدی اڑتا ہوا اس کے نزدیک آیا، وہ کمر کے بال گھوما، اس نے دونوں ٹانگیں ہوا میں اٹھے ہوئے کرنل فریدی کے سینے پر ماری۔ ٹانگیں کھا کر کرنل فریدی کا جسم اور بلند ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ نیچے آتا، عمران اٹھا، اس نے ہاتھ اٹھا کر کرنل فریدی کو ہوا میں ہی دبوچ کر پلٹ کر پھینکنا چاہا، مگر اچانک کرنل فریدی نے ہوا میں الٹی کلا بازی کھائی۔
اور اس کی دونوں ٹانگیں جڑ کر عمران کے سر سے ٹکرائے۔ عمران کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور سر پکڑتا ہوا تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ کرنل فریدی کلا بازی کھاتا ہوا جیسے ہی نیچے آیا، عمران تیزی سے جھکا، اس کے دونوں ہاتھ زمین پر لگے، پھر کسی توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح کرنل فریدی سے آ ٹکرایا۔ اس پر کرنل فریدی اس کی زد سے نہ بچ سکا، وہ پشت کے بل زمین پر گرا۔ عمران کا ہوا میں گھومتا ہوا جسم اس پر آ گرا۔ کرنل فریدی نے عمران کے گرتے ہی پوری قوت سے اپنے دونوں کونیاں عمران کی پسلیوں میں ماری اور ساتھ ہی اس کا سر پوری قوت سے اس کی ناک سے ٹکرایا۔ عمران کا جسم بری طرح سے تڑپا، اس نے کرنل فریدی کے دائیں طرف گرتے ہوئے ٹانگیں سمیٹ کر کرنل فریدی کے پہلو میں مار دیں۔ کرنل فریدی گھومتا ہوا دور تک لڑکتا چلا گیا۔ عمران فوراً اچھل کر سیدھا ہو گیا، اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا اور کرنل فریدی کی اس کی پسلیوں پر گولیاں مارنے سے برا حال ہو رہا تھا۔ یہ عمران ہی تھا جو کرنل فریدی کے زبردست اور خوفناک وار کے باوجود اس طرح اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، ورنہ کرنل فریدی نے اس کی پسلیوں پر جس انداز میں ضربے لگائے تھی کوئی اور آسانی سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ عمران نے اٹھتے ہی زور زور سے سر جھٹکنا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں میں وحشت آ گئی تھی۔ کرنل فریدی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اسے خوفناک نظروں سے گھور رہا تھا، پھر وہ تیزی سے اٹھ کر عمران کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر عمران اپنی ایڑیوں پر لڈو کی مانند گھوما، پھر اس کی لات پوری قوت سے کرنل فریدی کے بائیں کاندھے پر پڑی اور کرنل فریدی لڑکھڑا کر دائیں طرف جھکا ہی تھا کہ عمران پلک جھپکنے میں دوسری طرف گھوما اور اس کی دوسری لات کرنل فریدی کے بائیں پہلو پر پڑی اور کرنل فریدی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح گرتا چلا گیا۔ کرنل فریدی کو دونوں ٹانگوں کی ضربیں لگا کر عمران بھی پشت کے بل زمین پر گرا تھا۔ وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ کرنل فریدی نے لیٹے لیٹے اس پر چھلانگ لگائی اور اس کے سر کی ٹکر پوری قوت سے عمران کے سینے پر پڑی اور عمران اچھل کر دور جا گرا۔ کرنل فریدی اٹھا اور اس نے اٹھتے ہوئے عمران پر ایک بار پھر ٹانگ چلا دی۔ اس کی ٹانگ عمران کے دائیں گال پر پڑی اور عمران کا گال اس طرح کٹتا چلا گیا جیسے اس پر خنجر کا وار کیا گیا ہو۔ کرنل فریدی کی ٹانگ ایک بار پھر چلی، لیکن عمران نے اس کی ٹانگ پکڑ کر اوپر کی طرف زور سے جھٹکا دیا تو کرنل فریدی کا جسم اوپر اٹھا اور کلا بازی کھاتا ہوا عمران سے قدرے فاصلے پر دوبارہ ایک ٹانگ پر زمین پر آ گیا۔ عمران اٹھا، اس نے دوڑتے ہوئے اچھل کر کرنل فریدی کی ناک پر مکہ مار دیا۔ کرنل فریدی کی ناک سے خون بہہ نکلا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اسی لمحے عمران بجلی کی طرح گھوما اور اس کی بیک کک کرنل فریدی کے بائیں گال پر اس انداز میں پڑی کہ کرنل فریدی کا گال بھی عمران کے گال کی طرح کٹتا چلا گیا۔ ادھر عمران اور کرنل فریدی موت بن کر ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے، ادھر عمران اور کرنل فریدی کے ساتھی ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے اور ایک دوسرے سے یوں لڑ رہے تھے جیسے واقعی وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کیپٹن حمید اور تنویر ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے، دونوں مارشل آرٹس جوڈو اور کراٹے کے ایک دوسرے پر وار کر رہے تھے جیسے وہ ہر حال میں ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتے ہوں۔ صفدر کے مقابلے میں جگدیش تھا، چوہان اور ہاور انسپکٹر ریکھا اور انسپکٹر آصف کے مقابلے میں تھے۔ اسی طرح روزہ اور جولیا ایک دوسرے پر ٹوٹی پڑ رہی تھیں۔ انور اور رشیدہ صدیقی اور نعمانی کے مقابلے پر تھے، جبکہ طارق جوزف کے سامنے تھا۔ طارق اور اس کے ساتھیوں نے جس شدت سے ان پر حملہ کیا تھا، اسی لیے وہ سب بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے ان سے بھرپور انداز میں مقابلہ کر رہے تھے۔ ان میں سب کا جوڑ تقریباً برابر کا ہی تھا۔ کبھی کرنل فریدی کے ساتھی عمران کے ساتھیوں پر حاوی ہو جاتے تھے اور کبھی عمران کے ساتھی انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ وہ سب ایک دوسرے کو زخمی کر چکے تھے اور کسی کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ جگدیش اور صفدر کی لڑائی اس قدر خطرناک ہو گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے سر پھاڑ چکے تھے۔ ان دونوں کے چہرے خون سے سرخ ہو چکے تھے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ زابیلہ اور حابیلہ ایک طرف کھڑی خاموشی سے ان سب کو دیکھ رہی تھیں جیسے وہ کوئی دلچسپ تماشا دیکھ رہی ہوں۔ اس لڑائی میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جوزف اور طارق ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے اپنے کسی نہ کسی ساتھی کے پاس جا کر گرتے تھے اور پھر اٹھتے ہوئے وہ اپنے ساتھیوں کو کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے تھے۔ نہ جانے وہ ان سے ایسا کیا کہتے تھے کہ وہ اور زیادہ شدت سے لڑنے پر آمادہ ہو جاتے۔ جوزف اور طارق کے چہروں پر بھی جا بجا زخم دکھائی دے رہے تھے جو ایک دوسرے کے حملے میں انہیں لگے تھے۔ پھر لڑتے لڑتے وہ دونوں اچھل کر زابیلہ اور حابیلہ کے پاس آ گرے۔ انہیں قریب گرتے دیکھ کر وہ دونوں پیچھے ہٹ گئیں۔ جوزف اور طارق فوراً اٹھے، وہ ایک بار پھر ہوا میں اچھلے۔ ہوا میں اچھلتے ہی انہوں نے کلا بازیاں کھائیں اور حابیلہ اور زابیلہ کے عقب میں پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ زابیلہ اور حابیلہ ان کی طرف مڑتی، دونوں ایک ساتھ ان پر جھپٹے اور زابیلہ اور حابیلہ چیختی ہوئی ہوا میں بلند ہوتی چلی گئیں۔ طارق اور جوزف نے انہیں گردنوں سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں وہ دونوں بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں، لیکن جوزف اور طارق کی گرفتیں بے حد سخت تھیں۔ بس کرو تم سب، اب یہ دونوں ہمارے قابو میں ہیں، طارق اور جوزف نے چیختے ہوئے کہا اور عمران اور اس کے ساتھی اور کرنل فریدی اور اس کے ساتھی ہاتھ روک کر مڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو انہیں۔ طارق اور جوزف کی گرفت میں دونوں ذریتوں کو جھگڑے دیکھ کر کرنل فریدی نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ عمران کو بھول کر تیزی سے ان کی طرف بڑھا، لیکن اسی لمحے عمران کی ٹانگ چلی
और कर्नल फरीदी मुंह के बाल जमीन पर गिरा। कर्नल फरीदी ने गजबनाक अंदाज में सांप की तरह पलटना चाहा, मगर उसी लम्हे इमरान की टांग फिर चली और कर्नल फरीदी के सर पर पड़ी। कर्नल फरीदी के मुंह से चीख निकली। उसके दिमाग में अंधेरा सा हुआ। इससे पहले कि वो कुछ करता, इमरान ने एक बार फिर उसके सर पर जरब लगा दी। कर्नल फरीदी के सर पूरी कुव्वत से ठोस जमीन से टकराया और अंधेरा उसकी आंखों तक फैल गया। उसने एक बार फिर उठना चाहा, मगर उसके सर पर यके बाद दीगरे मजीद धमाके हुए और वो साकत होता चला गया। जल्दी करे बास, कर्नल साहब के दोनों हाथ और उनकी टांगे पुश्त की तरफ बांध दे। जोसेफ ने चीखते हुए कहा, सुलेमान, तुम्हारे बैग में रस्सी का बंडल है, वो निकाल कर दो मुझे। इमरान ने चीखते हुए कहा तो सुलेमान सर हिलाकर तेजी से अपने बैग की तरफ बढ़ा और बैग उठाता हुआ इमरान की तरफ आ गया। उसने बैग खोलकर इमरान को नायलॉन की रस्सी दे दी। इमरान ने बंडल खोला, फिर उसके हाथ तेजी से चलने लगे। चंद ही लम्हों में उसने कर्नल फरीदी के दोनों हाथ और उसकी दोनों टांगे मोड़कर एक साथ बांध दी थी। जाबेला और हाबेला तारिक और जोसेफ के हाथों से निकलने के लिए पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन वो दोनों अब भला उन्हें कहाँ छोड़ने वाले थे। फिर जोसेफ ने अपने पहलू में लगी पेटी में उड़ता हुआ खंजर निकाल लिया। तारिक के पास भी खंजर था, उसने भी खंजर निकाला। फिर इन दोनों ने हवा में उठी हुई जाबेला और हाबेला की गर्दनों पर एक साथ खंजर चला दिए। तेजदार खंजरों ने उन दोनों के गले काट दिए थे। उनकी गर्दनों से खून फव्वारों की तरह उबलने लगा। वो जोसेफ और तारिक के हाथों में बुरी तरह से तड़प रही थी। फिर वो तड़पते तड़पते साकत हो गईं और इन सब ने इन दोनों के कानों, नाक और मुंह से स्याह धुआं निकलते हुए देखा। काफी देर तक उनके नाक, कान और मुंह से धुआं निकलता रहा। जब धुआं निकलना खत्म हो गया तो इन दोनों ने उनकी लाशें फेंक दी। ये दोनों फना हो चुकी हैं, अब फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, तारिक ने ऐलान करने वाले अंदाज में कहा और उन सब के चेहरों पर सुकून आ गया। ये सब क्या था? हम फरीदी साहब के कहने पर उनसे लड़ने के लिए आगे जरूर बढ़े थे। हमारा इरादा था कि हम हाई कोर्ट में इन्हें अपनी मजबूरी बता देंगे और उनसे सिर्फ दिखावे की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जोसेफ और आप ने हमारे पास आकर कहना शुरू कर दिया कि हम असली लड़ाई लड़ें और एक दूसरे को जख्मी कर दें। कैप्टन हमीद ने तारिक से मुखातिब होकर हैरत भरे लहजे में कहा। जबीला और हबीला को फना करने के बाद वो सब एक दूसरे के नजदीक आ गए थे, जबकि कर्नल फरीदी उसी तरह बंधा हुआ और बेहोश पड़ा था। बरहुरदार, ये बहुत ज़रूरी था। दो सागिंदियाँ यहाँ मौजूद थीं। अगर तुम उनकी मौजूदगी में नकली लड़ाई लड़ते तो उन्हें इसका फ़ौरन पता चल जाता। तब वो दोनों अपनी साहिराना ताकतें इस्तेमाल करती। उनकी साहिराना ताकतों से बचने के लिए ज़रूरी था कि तुम सब एक दूसरे को ज़ख्मी करो। शैतानी कुव्वतों की सहर का असर ज़ख्मी इंसानों पर होता ज़रूर है, मगर जानलेवा नहीं होता। मैं जानबूझकर जोसेफ के मुकाबले पर आया था। मैं जानता हूँ कि ये जंगलों का शहजादा है। लड़ते लड़ते मैं इसे सूरत हाल से आगाह करके मशवरे कर रहा था। मेरी तरह ये भी सागिंदियों की कुव्वतों से वाकिफ था, इसीलिए हम दोनों जानबूझकर लड़ते हुए तुम्हारे करीब गिरते थे ताकि तुम एक दूसरे पर ज़बरदस्त वार करो और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख्मी भी हो जाओ। अगर जाबेला और हाबेला को शक भी हो जाता और वो साहिराना ताकतें इस्तेमाल करती तो ज़ख्मी होने की वजह से वो किसी को कोई शदीद नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। तारिक ने उन्हें सारी तफसील बताते हुए कहा। ओ तो ये बात है, रशीदा ने तवील सांस लेकर कहा। इन सागिंदियों को फना करने का यही तरीका था कि कब से इनकी गर्दनें पकड़कर इन्हें ऊपर उठा लिया जाए। ऐसा करने से ना सिर्फ उनकी जुबानें बंद हो जाती थी, बल्कि ये किसी पर वार करने और यहाँ से भागने के लिए गायब भी नहीं हो सकती थी। अगर उनके पैर ज़मीन से दोबारा ना लगे और उनकी गर्दनों पर खंजर चला दिए जाएं तो ये फना हो जाती हैं, और हमने ऐसा ही किया था। जोसेफ ने कहा। उनकी कटी हुई गर्दनों से खून भी निकला था। फिर हमने उनकी नाक, मुंह और कानों से भी धुआं निकलते देखा था। वो धुआं कैसा था? जूलिया ने पूछा। इन दोनों ज़रियतों ने दो इंसानी जिस्मों पर कब्जा कर रखा था। गर्दनें कटने से जो खून निकला था वो इन दो लड़कियों का था और धुएं की शक्लों में उनके जिस्मों से ज़रियतें बाहर आई थी जो हवा में तहलील हो गई थी। तारिक ने जवाब दिया। लेकिन जोसेफ ने इमरान से फरीदी साहब को बांधने के लिए क्यों कहा था? जाबेला और हाबेला दोनों फना हो गई थी। क्या फरीदी साहब अभी तक उसके शहर से आज़ाद नहीं हुए? रोज़ा ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मुझे फादर जोशुआ ने बताया था कि जाबेला ने कर्नल फरीदी साहब को एक स्याह शैतानी मोती के जरिए अपना ताबे किया था, जो कि कर्नल साहब की दाएं हथेली में घुसा हुआ है। जब तक उनकी हथेली से स्याह मोती नहीं निकाला जाएगा ये शहर से आज़ाद नहीं होंगे। जोसेफ ने कहा। ओ, तुम्हारा मतलब है जब तक उनकी हथेली से स्याह मोती नहीं निकाला जाएगा ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं? कैप्टन हमीद ने कहा। हाँ, इसीलिए मैंने बात से कहकर उन्हें बंधवाया है, जोसेफ ने कहा। लेकिन उनके हाथ से स्याह मोती निकालेगा कौन? सफदर ने पूछा। मेरे पास नानाता का खंजर है, मैं भी उनकी हथेली से स्याह मोती निकालता हूँ, जोसेफ ने कहा, और उसने अपने थैले से खंजर निकाला और कर्नल फरीदी की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान कर्नल फरीदी के पास ही खड़ा था। जोसेफ कर्नल फरीदी पर झुका और उसका दायां हाथ खोलने लगा। वो सब उसके गिर्द आकर खड़े हो गए। जोसेफ ने खंजर की नोक कर्नल फरीदी के हाथ पर रखी। दूसरे लम्हे उसका हाथ तेजी से हरकत में आया और कर्नल फरीदी की हथेली पर लंबा जख्म बनता चला गया। जोसेफ ने उसका हाथ पकड़कर उल्टा दिया। कर्नल फरीदी के हाथ से खून टपकने लगा। फिर इन सब ने खून के साथ एक मटर के दाने जैसा स्याह मोती उसके हाथ से बाहर आते देखा। जोसेफ ने कर्नल फरीदी का हाथ झटक कर मोती को हाथ लगाए बगैर जमीन पर उछाल दिया।
इस मोती पर पाँव रखकर इसे तोड़ दें बास। जोसेफ ने इमरान से मुखातिब होकर कहा और इमरान ने मोती पर बूट की एड़ी रखकर उसे मसल दिया तो मोती पसकर चूर हो गया। गुड शो, अब कर्नल साहब आज़ाद है, जोसेफ ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। अरे उनका हाथ जख्मी है, इसका तो कुछ करो, रोज़ा ने तेज़ लहजे में कहा। ये काम तारिक साहब का है, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा और तारिक भी जवाबन मुस्कुरा दिया। वो अपने साथ पत्तों और जड़ी बूटियों का वो लेप भी लाया था जो कासिम ने ज़ाबिला की हिदायत पर अमल करते हुए बनाया था। इस लेप से ना सिर्फ खून का हराज फ़ौरन रुक जाता था बल्कि ज़ख्म भी जल्द ठीक हो जाता था। तारिक ने कर्नल फरीदी के हाथों के ज़ख्मों के साथ उसके बाकी ज़ख्मों पर भी लेप लगाना शुरू कर दिया। जो से इमरान के हाथों लगे थे, तारिक के पास वाफल लैब था जिसे वो अपने जख्मों पर लगा सकते थे। डॉक्टर ब्लैक और उसके साथी दिन को आराम करते थे और रात होते ही अपना सफ़र दोबारा शुरू कर देते थे। वो घने जंगलों, नदियों, नालों, दलदलों और जहरीले और खूनाशाम दरख्तों से भरे दरख्तों से गुजरते हुए ठीक इस जगह पहुंच गए जहां महर्षि का कटा हुआ जिंदा हाथ था। और इस हाथ के नीचे ज़मीन में स्याह संदूक गड़ा हुआ था जिसमें ऋषियों और महर्षियों के मुकद्दस हथियार मौजूद थे। और इसी संदूक में मटकंडा का स्याह हीरा था जिसे डॉक्टर ब्लैक माउकारा जैसी शैतानी ज़रियत को कैद भी कर सकता था और फिर उस हीरे से बाहर निकाल कर अपने ताबे भी कर सकता था। रास्ते में डॉक्टर ब्लैक और उसके साथियों को इंतहाई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। उसका सुर्ख आंखों वाले बिन मांसों और सुर्ख आंखों वाले चीतों से कई बार सामना हुआ था जिन्हें डॉक्टर ब्लैक अपने साहिराना ताकतों से दूर नहीं भगा सकता था। इन दरिंदों से उन्हें चूंकि आम अंदाज में मुकाबला करना था, इसलिए उन्होंने इन तमाम दरिंदों से बचने और उन्हें हलाक करने के लिए असलहा और साइंसी आलात का ही इस्तेमाल किया था। सुर्ख आंखों वाले स्याह बिन मासों और चीतों के होते लड़ाइयों में इसके मजीद 20 अफराद हलाक हो गए थे। इनमें चंद जख्मी भी हुए थे लेकिन वो चूंकि बगैर सहारे के उनके साथ नहीं चल सकते थे, इसीलिए डॉक्टर ब्लैक के हुक्म पर स्कॉट ने उन्हें गोलियां मारकर वहीं फेंक दिया था। वो चूंकि अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे थे और ओगारा डॉक्टर ब्लैक को इमरान, कर्नल फरीदी और उसके साथियों के बारे में पल पल की खबरें दे रहा था कि वो जंगल के किन हिस्सों में हैं और क्या कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर ब्लैक उनसे दूर दूर ही रहने की कोशिश कर रहा था। इमरान, कर्नल फरीदी और उसके सभी साथी अब चूंकि उनसे ज़्यादा दूर नहीं थे, इसीलिए डॉक्टर ब्लैक ने वहाँ साइंसी रेजेस का जाल फैला दिया था ताकि वो इन सबको लाइव देख सके और इनकी पोजीशन और एक एक हरकत पर नज़र रख सके। डॉक्टर ब्लैक के पास एक मशीनी आला था जिस पर एक छोटी सी स्क्रीन बनी हुई थी। इस स्क्रीन पर वो जंगल में मुख्तलिफ हिस्सों पर फैली हुई रेस से न सिर्फ इमरान और उसके साथियों बल्कि कर्नल फरीदी और उसके साथियों पर भी नज़र रख सकता था। वो चूंकि अपने साथियों समेत इन दोनों पार्टियों से पहले वहां पहुंच गया था, इसीलिए वो सब साथियों समेत संदूक वाले हिस्से से मुल्हिक जंगल के घने हिस्से में छुप गया था और उसने अपने साथियों की हिफाजत के लिए वहां एक ऐसा हिसार कायम कर दिया था ताकि इमरान और कर्नल फरीदी के साथ आने वाली सागिंदियों को इन सब के बारे में कुछ मालूम ना हो सके। कशाका ने चूंकि डॉक्टर ब्लैक को पहले ही बता दिया था कि महर्षि का जिंदा हाथ खत्म करने के लिए वहां से मकाशु ही खजाने वाला संदूक निकालेगा, इसलिए वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकता था। अब उसे इमरान, कर्नल फरीदी और उसके साथियों के वहाँ पहुँचने का इंतज़ार था ताकि वो आए और वहाँ से महर्षि का हाथ हटाकर ज़मीन में दबा हुआ ऋषियों और महर्षियों का खजाने वाला संदूक निकाल सकें और फिर डॉक्टर ब्लैक इन सब पर हमला करके उन्हें हलाक कर दे और इनसे साथ संदूक छीन ले। स्क्रीन पर डॉक्टर ब्लैक दोनों पार्टियों को मुसलसल मॉनिटर कर रहा था जब इमरान और इसके साथी कर्नल फरीदी और इसके साथियों का एक दूसरे से सामना हुआ। फिर ब्लैक ने उन्हें एक दूसरे से मौत की जंग लड़ते हुए देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने ओगारा से कई बार इन दोनों पार्टियों से आपस में लड़ने की वजह पूछी लेकिन चूंकि वहां सागिंदियां थी इसीलिए ओगारा इसे इन दोनों पार्टी के लड़ने के बारे में नहीं बता सका था। फिर ओगारा ने डॉक्टर ब्लैक को कर्नल फरीदी और इमरान की और उसके साथियों की जानलेवा लड़ाई के बारे में बताया और दोनों सागंदियों के फना होने के बारे में बता दिया। स्याफाम दो कामत वहशी को देखकर डॉक्टर ब्लैक समझ गया था कि वही मकाशु हैं। फिर जब मकाशु ने कर्नल फरीदी के हाथ में घुसे हुए स्याह मोती को निकाला तो कर्नल फरीदी पर से ज़ाबेला का किया हुआ सहर टूट गया। फिर डॉक्टर ब्लैक पर उनकी बाकी हकीकत भी आया होती चली गई कि वो वहाँ किस तरह और किस लिए आए थे। इनमें बहुत सी बातें ऐसी थीं जो उसे कशाका पहले ही बता चुकी थी, लेकिन जंगलों में आने के बाद इमरान और उसके साथियों और कर्नल फरीदी और उसके साथियों पर जो बीती थी उसके बारे में डॉक्टर ब्लैक नहीं जानता था। डॉक्टर ब्लैक ने मकाशु और उसके साथ एक अधेड़ उमल को जंगल के इस हिस्से की तरफ जाते देखा जहां महर्षि का जिंदा हाथ था। फिर डॉक्टर ब्लैक इन दोनों को जिंदा हाथ से लड़ते और उसे पनाह करते देखने लगा तो उसे इन सब की जहानत और उनकी सलाहियतों पर रश्क आने लगा। वो सब वाकई अपनी मिसाल आप थे। इस कदर खौफनाक और खतरनाक जंगलों में होने और तरह तरह के मसाइब झेलने के बावजूद उनके जोश व खरोश और उनकी शोहियों और शरारतों में कोई कमी नहीं आई थी। मकाशु और अधेड़ उम्र शख्स ने जिंदा हाथ खत्म कर दिया था। फिर मकाशु के कहने पर उसके तमाम साथी वहां आ गए। उन्होंने मिलकर वो जगह खोदनी शुरू कर दी जहां पहले जिंदा हाथ था। खुदाई करके उन्होंने वहां से स्याह संदूक निकाला तो संदूक देखकर डॉक्टर ब्लैक की आंखों में बेपनाह चमक आ गई। संदूक बेशुमार हथियारों से भरा हुआ था।
اس میں ایک स्लेट जैसा स्या रंग का हीरा भी दिखाई दे रहा था जिसे खास तौर पर डॉक्टर ब्लैक वहां से हासिल करने के लिए आया था और वही हीरा मटकंडा का स्या हीरा था जिसके बारे में उसे कशाका ने बताया था। मकाशू ने संदूक से मुख्तलिफ हथियार और मशलें निकाल निकाल कर अपने साथियों को देना शुरू कर दी तो डॉक्टर ब्लैक का दिल चाहा कि वो भी जाए और इन सब का खात्मा कर दे और इनसे सब कुछ छीन कर ले जाए, लेकिन उसे ओगारा ने ऐसा करने से रोक दिया था। वजह पूछने पर ओगारा ने डॉक्टर ब्लैक को बताया कि इन दोनों पार्टियों ने अभी सिर्फ सागिंदियों को ही फना किया था, जबकि इन जंगलों में मोकात भी मौजूद था और जन्नात कौम का कबीला लाशाका भी, जिनका खात्मा बेहद ज़रूरी था। मकाशू जो कि तमाम हथियार हासिल कर चुका था, इसलिए जन्नाती कबीले और इनके सरदार समेत मोकात को अब वो सिर्फ ख़त्म कर सकते थे और इन सब का खात्मा होना बेहद ज़रूरी था, वरना लाशाका कबीला और मोकात डॉक्टर ब्लैक और उसके साथियों के पीछे आ सकते थे। ओगारा के कहने के मुताबिक मोकात और उसके जन्नाती कबीले में इतनी ताकतें थी जिनको डॉक्टर ब्लैक भी मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर ब्लैक खामोश हो गया। सबको ऋषियों और महाऋषियों को मखसूस हथियार और मशले देने के बाद मकाशू ने स्या संदूक वहीं दफन कर दिया था और मोकात और जन्नाती कबीले को ख़त्म करके जब वो वापस आएंगे तो फिर वहाँ से संदूक निकाल कर ले जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर ब्लैक मुतमईन हो गया था क्योंकि उसने देख लिया था कि मकाशू ने संदूक से मटकंडा का स्या हीरा नहीं निकाला था जिसकी उसे खास ज़रूरत थी जब इमरान, कनर, फरीदी और उसके साथी वहाँ से चले गए। तो डॉक्टर ब्लैक ने अपने साथियों को लिया और ठीक इस जगह पहुंच गया जहां मकाशू ने स्या संदूक दोबारा छपाया था। डॉक्टर ब्लैक के हुक्म पर उसके साथी वो जगह दोबारा खोदना शुरू हो गए और चंद ही लम्हों में स्या संदूक डॉक्टर ब्लैक के सामने था, जिसे देखकर डॉक्टर ब्लैक का चेहरा फरते मुसरत से पके हुए टमाटर की तरह सुर हो गया था। संदूक बंद था, इस पर एक कुंडा लगा हुआ था। डॉक्टर ब्लैक ने लरसते हाथों से संदूक का कुंडा पकड़कर उसे खोलना चाहा, लेकिन कुंडा इस कदर मजबूती से बंद था कि पूरा जोर लगाने पर भी डॉक्टर ब्लैक उसे ना खोल सका था। ये कुंडा आपसे नहीं खुलेगा आका, ओगारा ने कहा जो उसके साथ ही खड़ा था। तो डॉक्टर ब्लैक बेइख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत उभर आई थी। नहीं खुलेगा? क्या मतलब? क्यों नहीं खुलेगा ये कुंडा? डॉक्टर ब्लैक ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। संदूक को सबसे पहले मकाशू ने छुआ था आका, और इसे मकाशू ने अपने खून से खोला था, इसीलिए ये संदूक अब इस वक्त तक नहीं खुल सकता जब तक मकाशू खुद इसे अपने हाथों से दोबारा ना खोलना चाहे। किसी दूसरे को संदूक खोलने के लिए इसे दोबारा मकाशू के होन की ज़रूरत पड़ेगी, ओगारा ने कहा। और डॉक्टर ब्लैक सर उठाकर होन को की तरह उसकी शक्ल देखने लगा जिसके चेहरे पर स्पॉट पन और ठोस संजीदगी थी। कक कक क्या मतलब? डॉक्टर ब्लैक ने हकलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर बेपनाह हैरत और परेशानी के तासुरात नुमायां हो गए थे। ये सच है आका, अब ये संदूक मेरे सामने है, इसलिए मैं इसकी हकीकत जान गया हूँ, ओगारा ने स्पॉट लहजे में कहा। तो डॉक्टर ब्लैक ने बेइख्तियार जबड़े बेच लिए। ओ तो मैं इसे यहाँ से कैसे ले जाऊँगा? इसे मैं इस हालत में ले गया और ये खुला ही ना तो मेरी सारी मेहनत अकारत चली जाएगी, डॉक्टर ब्लैक ने परेशानी के आलम में कहा। हाँ आका, अगर आप इस संदूक को खोलना चाहते हैं तो आपको इस पर मकाशू के होन के साथ अपना होन मिलाकर डालना होगा। इसके बाद आपको ये इख्तियार मिल जाएगा कि अब आप जब चाहें इस संदूक को खोल लें और बंद कर लें, ओगारा ने कहा। तो अब मैं क्या करूं? मकाशू का खून कहाँ से लाऊं? डॉक्टर ब्लैक ने परेशानी के आलम में कहा। इसके लिए आपको मकाशू और उसके साथियों की वापसी का इंतजार करना पड़ेगा आका, और आप इस संदूक को यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप मकाशू समेत उसके तमाम साथियों को हलाक कर दें, वरना वो भूतों की तरह आपके पीछे लग जाएंगे और आपको किसी सूरत भी यहाँ से संदूक ना ले जाने देंगे। ओगारा ने उसी तरह बेहद स्पॉट लहजे में कहा। तो अब मुझे यहाँ मकाशू की वापसी का इंतजार करना होगा ताकि वो यहाँ आए और मैं उसे हलाक करके इसका होन हासिल कर सकूँ, डॉक्टर ब्लैक ने होन जबाते हुए परेशानी के आलम में कहा। हाँ आका, ये बहुत ज़रूरी है, वरना इस संदूक से आपको मटकंडा का स्या हीरा तो क्या एक दिन का भी नहीं निकाल पाएंगे, ओगारा ने कहा। और डॉक्टर ब्लैक के असाब यकलहर ढीले पड़ गए जैसे वो बाजी जीत कर भी हार गया हो। क्या इन सबको हलाक करना ज़रूरी है? डॉक्टर ब्लैक ने हॉर्न बेचते हुए कहा। हाँ आका, अगर उनमें से एक भी जिंदा बच गया तो वो आपसे अपने बाकी साथियों का बदला लेने कहीं भी पहुंच जाएगा। वो सब मंजे हुए और इंतहाई तरबियत याफ्ता जासूस हैं, आपको उनसे बचना नामुमकिन हो जाएगा, इसीलिए मकाशू के साथ साथ आपको इन सबको भी हलाक करना होगा ताकि उनका कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, ओगारा ने कहा। ओ मैं समझ गया, ये बताओ कि दोनों सागिंदियाँ हलाक हो चुकी हैं और मकाशू और उसके साथी मोकात और जन्नाती कबीला ख़त्म करने गए हैं। जब वो कामयाब होकर वापस आएंगे तो क्या मैं इन सबको एक साथ हलाक करने के लिए उन पर कोई साहिराना अमल कर सकता हूँ? डॉक्टर ब्लैक ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद ओगारा से मुखातिब होकर पूछा। नहीं आका, आप उन पर सहर नहीं कर सकते, ओगारा ने कहा। क्यों, अब क्या हो गया है? डॉक्टर ब्लैक ने कहा। आप शायद भूल रहे हैं आका, मकाशू और उसके तमाम साथियों के पास ऋषि और महाऋषियों के हथियार हैं। इन हथियारों की मौजूदगी में उन पर आपका कोई सहर असर नहीं करेगा, बल्कि वो इन हथियारों से उल्टा आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि आप उन पर छुपकर वार करें और ऐसा वार करें कि उनमें से कोई एक भी जिंदा ना बच सके, ओगारा ने अपने मखसूस लहजे में जवाब दिया। ओ हाँ, वाकई में मुकद्दस हथियारों को तो भूल गया था। मुकद्दस हथियारों की मौजूदगी में मैं उन पर कैसे कोई सहर कर सकता हूँ?
لیکن خیر کوئی بات نہیں، میرے ساتھ مسلح آدمی ہیں، میں انہیں یہاں چاروں طرف درختوں پر چھپا دیتا ہوں۔ جیسے ہی مکاشی اور اس کے ساتھی صندوق لینے کے لیے یہاں واپس آئیں گے، میرے ساتھی ان پر اچانک حملہ کر کے انہیں گولیوں سے بھون دیں گے۔ اس طرح وہ سب بھی ہلاک ہو جائیں گے اور مجھے مکاشی کا خون بھی مل جائے گا، ڈاکٹر بلیک نے کہا۔ ہاں آقا، انہیں ہلاک کرنے کا یہی سب سے آسان اور محفوظ طریقہ ہے، اوگارا نے کہا۔ تو ڈاکٹر بلیک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب ظاہر ہے وہ مکاشی اور اس کے ساتھیوں کے واپس آنے کا انتظار کرنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ ڈاکٹر بلیک نے اپنے ساتھیوں کو درختوں کے اوپر اور ان کے پیچھے چھپا دیا تاکہ مکاشی اور اس کے ساتھی جب واپس آئیں تو وہ انہیں دیکھتے ہی گولیوں کا نشانہ بنا سکیں۔ جب اس کے تمام ساتھی چھپ گئے تو ڈاکٹر بلیک نے سیاہ صندوق اٹھایا اور اسے لے کر جنگل کے اسی حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ اپنے ساتھیوں سمیت کافی دیر تک چھپا رہا تھا۔ صندوق کافی وزنی تھا لیکن ڈاکٹر بلیک جیسے ادھیڑ عمر آدمی نے اسے آسانی سے اٹھا لیا تھا۔ ڈاکٹر بلیک نے صندوق لے جا کر جھاڑیوں میں چھپا دیا اور اس نے صندوق کے پاس اوگارا کو چھوڑ دیا تاکہ وہ صندوق کا خیال رکھ سکے۔ صندوق چھپا کر وہ واپس اس جگہ آ گیا جہاں اس کے مسلح ساتھی موجود تھے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو ڈاکٹر بلیک کچھ سوچ کر رقبی درختوں کی طرف بڑھا اور ایک درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ درخت کافی گھنا تھا، وہ شاخوں اور پتوں کے درمیان چھپ گیا تاکہ مکاشی اور اس کے ساتھی آئیں تو وہ انہیں آسانی سے دیکھ سکے اور وہ سب اسے دیکھنے سے قاصر رہیں۔ کافی وقت گزر گیا تھا، اب کسی بھی وقت مکاشی اور اس کے ساتھی واپس آ سکتے تھے۔ ڈاکٹر بلیک نے چونکہ ان سب کی حرکت کا بندوبست کر لیا تھا، اسی لیے وہ ان کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ ان سب کو چونکہ صندوق نکالنے کے لیے وہیں آنا تھا، اسی لیے ڈاکٹر بلیک اس جگہ سے دور نہیں جا سکتا تھا۔ اسے مزید کافی دیر انتظار کرنا پڑا۔ پھر اس نے جب دور سے چند افراد کو اس طرف آتے دیکھا جن کے ساتھ مکاشی بھی شامل تھا تو ڈاکٹر بلیک کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ڈاکٹر بلیک نے جیب سے ایک آلہ نکالا اور اس کا بٹن پریس کر دیا اور آلہ اپنے منہ کے پاس کر لیا۔ وہ واپس آ رہے ہیں، تم سب تیار رہو، جیسے ہی وہ یہاں آئے تم انہیں موقع دیے بغیر فائرنگ کر دینا۔ ڈاکٹر بلیک نے اس آلے کے ذریعے اپنے تمام ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ایسے ہی آلے اس کے تمام ساتھیوں کے پاس بھی تھے جو آسانی سے نہ صرف ایک دوسرے کی بات سن سکتے تھے بلکہ ڈاکٹر بلیک کا حکم بھی سن سکتے تھے۔ یس ڈاکٹر، ہم نے انہیں دیکھ لیا ہے، وہ ہمارے ہاتھوں سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس آلے سے جواباً اسکاٹ کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر بلیک نے اوکے کہہ کر آلے کا بٹن پریس کر کے اسے آف کر دیا۔ اس کی نظریں دور سے آنے والے افراد پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے جیب سے دوربین نکالی اور اسے فوکس کر کے ان افراد کی طرف دیکھنے لگا جن کے ہاتھوں میں رشیوں اور مہارشیوں کے ہتھیار تھے۔ انہوں نے مشین گنیں کاندھوں پر لٹکا رکھی تھی اور جدید اسلحے کے بیگ ان کی کمروں پر لدے ہوئے تھے۔ کیا مطلب، ان کی تعداد تو خاصی تھی، پھر یہ تو بہت کم ہے، صرف 8، باقی سب کہاں رہ گئے؟ ان کی تعداد تو 20 ہونی چاہیے تھی، ڈاکٹر بلیک نے حیران ہو کر کہا۔ واقعی سامنے سے صرف 8 افراد ہی اسے واپس آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جبکہ اس نے عمران، کرنل فرید اور اس کے تمام ساتھیوں کو مسلسل مانیٹر کیا تھا، اسی لیے اسے ان سب کی تعداد معلوم تھی۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ میں موجود آلے میں ارتعاش سا پیدا ہوا تو اس نے چونک کر آلے کی طرف دیکھا تو اس پر ایک بلب سپارک کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اسکاٹ اس سے بات کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس آلے پر ڈاکٹر بلیک تو سب سے بات کر سکتا تھا لیکن اس سے جوابی رابطہ صرف اسکاٹ ہی کر سکتا تھا۔ یہ اسکاٹ بولو، ڈاکٹر بلیک نے آلے کا بٹن پریس کرتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر بلیک، یہ تو صرف 8 ہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ ان کی تعداد 20 ہے، دوسری طرف سے اسکاٹ نے کہا۔ جتنے آ رہے ہیں ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہو، ان کے ساتھ مکاشی بھی موجود ہے، میرا مطلوبہ شخص وہی ہے، ان کے باقی ساتھی شاید موقات اور اس کے جناتی قبیلے والوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے ہیں ورنہ وہ سب ایک ساتھ ہی یہاں واپس آتے، ڈاکٹر بلیک نے کہا۔ اور یہ پاس ٹھیک ہے، جیسے ہی یہ 8 افراد ہماری رینج پہ آئیں گے ہم ان پر فائر کھول دیں گے، دوسری طرف سے اسکاٹ نے کہا۔ تو ڈاکٹر بلیک نے اوکے کہہ کر بٹن آف کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مکاشی اپنے ساتھیوں کے نزدیک آ گیا۔ ڈاکٹر بلیک نے دیکھا وہ بے احتیاط انداز سے چلتے ہوئے آ رہے تھے جیسے انہیں احساس ہو کہ وہ کسی انجانے خطرے میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر بلیک کے چہرے پر تناؤ سا آ گیا تھا۔ مکاشی اور اس کے ساتھی جیسے جیسے نزدیک آتے جا رہے تھے ڈاکٹر بلیک کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آلہ اپنے منہ کے پاس کر رکھا تھا اور آلے کے بٹن پر اس نے انگوٹھا رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ جیسے ہی قریب آئے ڈاکٹر بلیک نے آلے کا بٹن پریس کر دیا۔ فائر، ڈاکٹر بلیک نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا اور اس کی آواز کے ختم ہونے سے پہلے اسکاٹ اور اس کے ساتھیوں نے مکاشی اور اس کے ساتھ آنے والے افراد پر چاروں طرف سے مسلسل فائرنگ شروع کر دی۔ ماحول یکلحد فائرنگ کی تیز آواز اور ان 8 افراد کی دردناک چیخوں سے بری طرح گونج اٹھا اور ڈاکٹر بلیک نے ان پر تڑا تڑ گولیاں برستے اور انہیں اچھل اچھل کر بری طرح سے چیختے ہوئے نیچے گرتے دیکھا تو اس کا تنا ہوا چہرہ نہ صرف اعتدال پر آ گیا بلکہ اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی خوشیوں کے چراغ جل اٹھے تھے جیسے اس نے مکاشی اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے واقعی کوئی مارکا مار لیا ہو۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں اتنا عرصہ ایک شیطانی طاقت کے اثر میں رہا ہوں اور اس کا حکم مانتے ہوئے اس کا ساتھ دینے کے لیے اپنے ساتھیوں کو یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ میرے ذہن میں تو بس یہی ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ان جنگلوں میں میرے دوست ڈاکٹر رتیش کمار کا ایک بریف کیس گر گیا تھا جس میں اس کی پرسنل ڈائری تھی۔ اس ڈائری میں قیمتی فارمولے درج تھے جنہیں تم اور تمہارے ساتھی لینے کے لیے آ رہے ہیں، کرنل فریدی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے تھوڑی دیر پہلے ہوش آیا تھا، طارق نے اس کی رسیاں کھول دی تھیں۔ ہوش میں آ کر اس نے خود کو اور ان کو افریقہ کے جنگلوں میں پایا تو وہ حیران رہ گیا۔
जबकि मेरे ख्वाब व ख़याल में भी कोई ब्रीफ केस या कोई डायरी नहीं थी। इमरान ने कहा, फिर तो आपको ये भी याद नहीं होगा कि आप यहाँ तक कैसे आए थे और रास्ते में आपको किन मसाइब का सामना करना पड़ा था। कैप्टन हमीद ने कहा, मुझे सब याद है, लेकिन मैं ये जानता था कि मैं किसी शैतानी ज़रियत का कैदी हूँ और उसकी हदायत पर अमल कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं तुम पर गुस्सा क्यों करता था और मैंने इमरान से किस बात पर और क्यों लड़ना शुरू कर दिया था। ये सब बातें अचानक जैसे मेरा दिमाग बांध देती थी और मेरी सारी सोच सल्ब होकर रह जाती थी। कर्नल फरीदी ने जवाब देते हुए कहा, श्यामोती की वजह से ज़ाबेला ने आपको बुरी तरह से अपने बस में कर रखा था, इसीलिए आपको ये सब कैसे याद रह सकता था कि आप क्या कर रहे हैं, किस कहने पर और क्यों कर रहे हैं। इमरान ने कहा, फिर भी ये सब सोच कर तकलीफ हो रही है कि मैं शैतानी ज़रियत का कैदी बनकर शैतानों का काम करने के लिए निकल खड़ा हुआ था। कर्नल फरीदी ने होंठ बेचते हुए कहा, छोड़े, जो होना था वो हो गया। शैतान इसी तरह गंदे और घिनौनी चालें चलता है और ज़बरदस्ती इंसानों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए अपने काबू में कर लेता है, लेकिन हर बार उसकी हार ही होती है। आपको अपने ज़ेरे असर करके शैतान यहाँ तक ज़रूर ले आया है, लेकिन आपने अभी तक इसकी कोई मदद नहीं की है। स्याह संदूक तक पहुँचने से पहले आप उसकी कैद से निकल आए हैं, इससे बढ़कर आपके लिए और क्या खुशकिस्मती हो सकती है। इमरान ने कहा, बहरहाल ये अफसोस मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा कि शैतानों का आलाकार में बना ही क्यों था। कर्नल फरीदी ने अफसरदा लहजे में कहा, इस अफसोस का अजाला भी तो किया जा सकता है। इमरान ने कहा, मगर कैसे? कर्नल फरीदी ने चौंक कर पूछा। आप हमारे साथ चलें। डाक वर्ल्ड में हमें स्याह संदूक को निकाल कर इससे हथियार निकालने हैं, फिर इन हथियारों से हमें इस शैतान कबीले को ख़त्म करना है जिसका ताल्लुक जिन्नात से है। इमरान ने कहा और उसने इन्हें सारी तफसील बतानी शुरू कर दी। और ठीक है, मैं और मेरे साथी डाक वर्ल्ड में तुम्हारे साथ ज़रूर जाएंगे। शैतानी जिन्नों को मार कर और कुछ नहीं तो मैं ये रहनी तस्कीन तो हासिल कर सकता हूँ कि मैं शैतानों के साथ आया ज़रूर था, लेकिन मैं उनकी मदद करने की बजाय उनका नुकसान ही किया है। कर्नल फरीदी ने कहा, शैतानों के साथ आपको मतलब है ये सब भी? इमरान ने मुस्कुराकर कैप्टन हमीद और इसके साथियों की तरफ देखते हुए कहा, और कर्नल फरीदी के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई, जबकि कैप्टन हमीद उसे तेज़ नज़रों से घूरने लगा। मुझे इस तरह मत घूरो, इसमें तुम्हारे साथ फरीदी साहब का नाम भी आता है। इमरान ने हंसते हुए कहा और सब हंस पड़े। ये तो हमें पहले ही मालूम हो गया था कि ज़ाबेला ने आपको डॉक्टर रतेश कुमार के ब्रीफ केस और डायरी के हवाले से जो बात की थी वो गलत थी, लेकिन आपने बताया था कि आपने इस सिलसिले में हो डॉक्टर रतेश कुमार से बात की थी और उन्होंने आपको बताया था कि वाकई उनका ब्रीफ केस और डायरी इन जंगलों में ही गिरी थी। अगर ये सब ज़ाबेला का चलाया हुआ चक्कर था तो फिर इन बातों की डॉक्टर रतेश कुमार ने तस्दीक क्यों की थी? कैप्टन हमीद ने कर्नल फरीदी से मुखातिब होकर पूछा। ज़ाबेला हमें हर सूरत में इन जंगलों में लाना चाहती थी, उसकी ताकतों का तुम अंदाज़ा लगा ही चुके हो, फिर इसके लिए डॉक्टर रतेश कुमार को अपने काबू में करना क्या मुश्किल हो सकता था? कर्नल फरीदी ने जवाब देते हुए कहा, ओ तो डॉक्टर रतेश कुमार से तस्दीक कराने के लिए आपसे ज़ाबेला ने ही आवाज़ बदल कर बात की थी। रोज़ा ने कहा, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? कर्नल फरीदी ने मुंह बनाकर कहा, अगर आप पहले बता देते तो हम ज़ाबेला से पूछ लेते। जोसेफ और तारिक साहब ने जिस तरह उनकी गर्दनें पकड़ी थी वो इतनी बात तो बता ही सकती थी। इमरान ने मुस्कुराकर कहा तो कर्नल फरीदी भी मुस्कुरा दिया। इन बातों को छोड़ो, अब बताओ करना क्या है? डाक वर्ल्ड में वो जिंदा हाथ कहाँ है जिसके नीचे मुकद्दस हथियारों वाला संदूक है और उसे कैसे हासिल करना है? कर्नल फरीदी ने कहा। कर्नल फरीदी की कोफ्त इमरान की समझ में आ रही थी। शैतानी ज़रियत के ज़ेर असर रहने से वो बेहद नालां था, इसलिए वो जल्द से जल्द इस शैतानी सिलसिले को ख़त्म करना चाहता था ताकि उसे रहनी सुकून मिल जाए। चुनाचे इमरान उठकर खड़ा हो गया। उसने इन सबको हदायत देनी शुरू कर दी। जोसेफ और तारिक तलवारें लेकर दरख्तों के पास गए। उन्होंने दरख्तों की जड़ों पर तलवारें मारनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में एक दरख्त गिरकर नहर के दूसरे किनारे से जा लगा। फिर इन दोनों ने एक और दरख्त गिराया। दोनों दरख्त करीब करीब थे, इनके तने हाथ से चौड़े थे, इसीलिए वो इनके लिए वाकई पुलों का काम दे सकते थे। इन दरख्तों पर से गुजरते हुए वो नहर के दूसरे किनारे पर आ गए। इमरान एहतियातन चंद एक्स्ट्रा नाइट व्यू लेंस साथ ले आया था ताकि पहले वाले लेंस अगर किसी वजह से ज़ाया हो जाएं तो साथ लाए हुए एक्स्ट्रा लेंस उनके काम आ सकें। उनके पास 6 पेयर थे। उसने एक पेयर कर्नल फरीदी, एक कैप्टन हमीद और एक तारिक को दे दिया। 2 लेंस उसने रोज़ा और अनवर को दे दिए। उसने बाकी सबको तारिक जंगल में इस्तेमाल करने के लिए टॉर्चें दे दी। जोसेफ ने सबको जंगल में दाखिल होते ही टॉर्चें रोशन करने के लिए कह दिया था। उसने बताया कि टॉर्चों की रोशनी में जंगल का कोई जानवर उनके करीब नहीं आएगा और न ही इस रोशनी में ताबूश और उसके साथी हायल होने की कोशिश करेंगे। डार्क वर्ल्ड में तारीकी का राज था और तारीकी के बासी रोशनी से बेहद डरते थे। चुनाचे सब टॉर्चें लेकर दरख्तों की तरफ बढ़े और तारीक जंगल में दाखिल हो गए। जंगल के दरख्त इस कदर घने और बड़े बड़े थे कि वाकई वहाँ किसी भी तरह सूरज की रोशनी का गुजर नहीं हो सकता था। हर तरफ गुप अंधेरा छाया हुआ था। इस जंगल में भी उन्हें हर तरह के जानवर और ख़ास तौर पर सांपों की फनकारने की तेज़ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सांपों की फनकारें सुनकर सुलेमान और कासिम उछल उछल पड़ते थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके नज़दीक कोई सांप नहीं आ रहा था। शायद वो सब भी तारीकी का हिस्सा होने की वजह से रोशनी से डर रहे थे। जंगल में आते ही इन सब ने टॉर्चें रोशन कर लीं, जिससे जंगल के इस हिस्से में तेज़ रोशनी फैल गई।
انہوں نے جیسے ہی ٹارچ روشن کی، ارد گرد موجود جانور بری طرح سے چیخنے چلانے لگے اور ادھر ادھر دوڑتے ہوئے درختوں سے ٹکرانے لگے، جیسے روشنی میں وہ سب اوندھے ہو گئے ہوں۔ وہ درختوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ زمین پر جھاڑیاں تھیں جن پر جگہ جگہ زہریلے ناگ اور دوسرے زہریلے اور حشرات الارض نظر آ رہے تھے، لیکن ٹارچوں کی روشنی نے جیسے ان سب کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ سب ساکت دکھائی دے رہے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسم ہارڈ بلاک سے ڈھکے ہوئے تھے، لیکن کرنل افریدی اور اس کے ساتھیوں کے لیے وہ خطرہ بن سکتے تھے، اس لیے وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے درمیان پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ لیکن روشنی کی وجہ سے سانپ اور حشرات الارض خود ہی دائیں بائیں ہٹ کر جیسے انہیں گزرنے کا راستہ دے رہے تھے۔ وہ کئی گھنٹوں تک جنگل کے مختلف حصوں سے گزرتے رہے۔ پھر وہ ایک میدانی علاقے میں آ گئے۔ جوزف نے ان سب کو میدان میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اسی نے بتایا کہ اسی میدان میں وہ زندہ ہاتھ موجود ہے جس کے نیچے مقدس ہتھیاروں سے بھرا ہوا صندوق ہے۔ اس میدان میں ہر طرف شاہیں پھیلی ہوئی تھیں اور ایک دوسرے میں گھسی ہوئی تھی، جس سے میدان پوری طرح سے ڈھکا ہوا تھا۔ جوزف نے ان سب کو وہیں رکنے کے لیے کہا اور سلیمان کو ساتھ لیا۔ پھر وہ دونوں احتیاط سے درختوں کی آڑ لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، لیکن انور ان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ درختوں میں چھپ کر اس زندہ ہاتھ کی تصویریں بنانا چاہتا ہے۔ جوزف پہلے تو نہیں مان رہا تھا، لیکن جب انور نے اصرار کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے انور کو خاص طور پر خاموش رہنے کا کہا تھا کہ اگر اس کے پیروں کے نیچے آ کر ایک پتا بھی کھڑکا تو اس کی وجہ سے وہ دونوں مارے جائیں گے، جس پر انور نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ پوری احتیاط سے کام لے گا۔ انور اور سلیمان کی آنکھوں میں بھی رات کی تاریکی میں دیکھنے والے لینس لگے ہوئے تھے، اس لیے وہ جوزف کے کہنے کے مطابق بے آواز قدموں اور احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے تاکہ زندہ ہاتھ کو ان کے آنے کا علم نہ ہو سکے۔ جوزف نے سلیمان کو ایک خنجر دے دیا تھا جو اس کے کہنے کے مطابق ایک مہارشی ناناتا کا خنجر تھا۔ جوزف نے سلیمان کو بھی سمجھا دیا تھا کہ اسے کس طرح یہ خنجر زندہ ہاتھ کو عقب سے مارنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں سامنے ایک ہاتھ دکھائی دیا۔ ہاتھ انسانی ہاتھ جیسا ہی تھا جو زمین میں کونی تک گڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس ہاتھ کا رنگ سبز تھا اور اس کی انگلیاں باقاعدہ ہلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ سبز ہاتھ دیکھنے میں انسانی ہاتھ جیسا تھا، لیکن وہ انسانی ہاتھ سے کافی بڑا تھا اور اس کی انگلیاں بھی لمبی تھیں۔ ان انگلیوں کے ناخن بڑے بڑے اور پرندوں کے ناخنوں کی طرح نوکیلے دکھائی دے رہے تھے۔ زندہ ہاتھ بار بار پنجہ پھیلا اور سکیڑ رہا تھا۔ اتنے بڑے اور خوفناک زندہ ہاتھ کو دیکھ کر سلیمان اور انور کا خون خشک ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جوزف بار بار سلیمان کو تسلیاں دے کر اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ جوزف نے انور کو ایک درخت پر جانے کا کہا تو انور سر ہلا کر خاموش قدموں سے ایک درخت پر چڑھتا چلا گیا اور درخت پر چھپ کر نہایت احتیاط سے ہاتھ کی تصویریں بنانا شروع ہو گیا، جبکہ سلیمان جوزف کے کہنے پر زمین سے لگ کر جھاڑیوں میں رینگتا ہوا زندہ ہاتھ کے عقب کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہاتھ کا پھیلا ہوا پنجہ اس طرف تھا جدھر جوزف موجود تھا۔ جوزف ایک درخت کی آڑ سے ہاتھ پر بھی نظر رکھ رہا تھا اور سلیمان پر بھی۔ اچانک سلیمان کی طرف ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ کھٹکے کی آواز کسی شاخ کے ٹوٹنے کی تھی جو شاید سلیمان کے وزن سے ٹوٹی تھی۔ آواز کو بے حد ہلکی تھی، لیکن اس آواز کے ساتھ ہی جوزف نے ہاتھ کو جھٹکا کھاتے ہوئے دیکھا، جیسے یہ آواز سن کر وہ چونک پڑا ہو۔ دوسرے ہی لمحے ہاتھ تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ اس ہاتھ میں بے پناہ لچک تھی۔ وہ لہراتا ہوا اور لمبا ہوتا ہوا تیزی سے اس طرف بڑھا جہاں سلیمان تھا۔ سلیمان نے بھی ہاتھ کو طویل ہو کر اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً زمین سے چپک گیا اور اس نے اپنا سانس تک روک لیا۔ زندہ ہاتھ سانپ کی طرح لہراتا ہوا اس سے تھوڑے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ اس ہاتھ کی انگلیاں نیچے جھکی ہوئی تھی جیسے اس ہاتھ کی آنکھیں ہوں اور وہ نیچے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہاتھ کی انگلیاں مسلسل ہل رہی تھیں اور سلیمان سے کچھ فاصلے پر زمین ٹٹول رہی تھی۔ پھر انگلیاں زمین ٹٹولتی ہوئی سلیمان کی طرف بڑھنے لگیں۔ ہاتھ کو سلیمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر جوزف بے چین ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے درخت کے تنے کے پاس ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا دکھائی دیا۔ جوزف نے فوراً جھک کر پتھر اٹھایا اور اس نے پتھر زور سے سلیمان کی مخالف سمت میں پھینک دیا۔ جیسے ہی پتھر گرا اور اس کی آواز آئی، ہاتھ جھٹکے سے اوپر اٹھا اور سانپ کی طرف بل کھاتا ہوا تیزی سے اس طرف جھپٹا جہاں پتھر گرا تھا۔ دوسرے لمحے جوزف کا پھینکا ہوا پتھر اس کی انگلیوں میں نظر آیا۔ ہاتھ کو مخالف سمت میں جاتے دیکھ کر سلیمان نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا اور ایک بار پھر رینگنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ زندہ ہاتھ کے عقب میں موجود ایک درخت کے پاس پہنچ گیا۔ درخت کے عقب میں جا کر وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے درخت کے پیچھے سے احتیاط سے سر نکال کر دیکھا تو ہاتھ سکڑ کر پہلے جیسا ہو گیا تھا اور اس کی انگلیاں جوزف کی طرف مسلسل ہلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جوزف نے سلیمان کو اس درخت کے عقب میں دیکھا تو اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اس نے چند لمحے توقف کیا، پھر وہ اچانک اچھل کر درخت کے پیچھے سے نکل کر زندہ ہاتھ کے سامنے آ گیا۔ ہاتھ کو جھٹکا لگا اور وہ تیزی سے پھیلتا ہوا جوزف کی طرف بڑھا۔ رکو، میری بات سنو، تم مجھ پر حملہ نہیں کر سکتے۔ میں مہارشی رکوشیا کا بیٹا ہوں اور میرا تعلق مکاشو خاندان سے ہے، مہارشیوں کے مکاشو خاندان سے۔ جوزف نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔
اور پنجہ عین اس کے چہرے کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی انگلیاں کھل اور بند ہو رہی تھیں۔ اچانک انگلیاں تیزی سے ہلنے لگیں اور ناخن آپس میں بجنے لگے۔ میں سمجھ گیا ہوں، تم یہ پوچھ رہے ہو نا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، جوزف نے کہا اور ہاتھ ایک بار پھر اوپر نیچے ہوا جیسے ہاں کہہ رہا ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم چونکہ ایک مہارشی کا ہاتھ ہو اور میں بھی مہارشی کا ہی بیٹا ہوں، اسی لیے میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس تاریک جنگل میں ایک شیطانی جناتی قبیلہ آباد ہے، جو ایک شیطانی گھناؤنی عمل کر کے تاریکی سے نکل کر روشنی کی دنیا تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ہر طرف اپنے شیطانی جال پھیلا سکے۔ ان شیطان جنوں کا سردار ایک بہت طاقتور جن ہے جس کا نام تابوش ہے۔ تابوش روشنی کی دنیا کے 3 معصوم بچوں کو شیطانی ذریات کی مدد سے ان جنگلوں میں لے کر آیا ہے۔ وہ ان بچوں کی ایک شیطانی سیاہ بت پر بھینٹ چڑھانا چاہتا ہے۔ اس کا خیال ہے اگر وہ ان بچوں کی بھینٹ اس شیطان بت کو دے گا اور بت پر ان بچوں کا خون ڈالے گا تو بت جاگ جائے گا جو ہزاروں سالوں سے سویا ہوا ہے۔ پھر وہ بت تابوش کو ان راستوں کے بارے میں بتا دے گا جہاں سے وہ قبیلہ تاریکی کی دنیا سے نکل کر روشنی کی دنیا میں بھی جا سکتا ہے۔ جوزف نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ ہاتھ کی توجہ جوزف کی طرف مبذول تھی، اسی لیے سلیمان خنجر ہاتھ میں لیے ایک بار پھر جھکا اور زمین پر لیٹ گیا اور سانس روکے نہایت آہستہ آہستہ رینگتا ہوا ہاتھ کی طرف بڑھنے لگا۔ جوزف نے اسے زندہ ہاتھ کی طرف آتے دیکھا تو اس نے پھر بولنا شروع کر دیا۔ میں ان جنات کو اس شیطانی فعل سے روکنے اور معصوم بچوں کی جانیں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ میرا مقابلہ شیطان جنات سے ہے۔ ان جنات کو ہلاک کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر انہیں ختم نہ کیا گیا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ہر طرف شیطانیت پھیلا دیں گے۔ اسی لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ایک ایسے صندوق کی حفاظت کر رہے ہو جس میں رشیوں اور بہت سے مہارشیوں کے ہتھیار ہیں۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں ان شیطان جنوں کو بھی ہلاک کر سکتا ہوں اور 3 معصوم بچوں کی زندگیاں بھی بچا سکتا ہوں، جن میں سے ایک بچہ میرے آقا کی بہن کا بھی ہے۔ جوزف نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ ہاتھ کی انگلیاں بدستور اس کے چہرے کے قریب لہرا رہی تھیں جیسے وہ اس کی باتیں غور سے سن رہی ہوں۔ اسی لمحے سلیمان ہاتھ کے قریب پہنچ گیا۔ زندہ ہاتھ کو اچانک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے سلیمان کی طرف مڑا۔ سلیمان کا خنجر والا ہاتھ اٹھا۔ اس نے ہاتھ کی جڑ میں پوری قوت سے خنجر مار دیا۔ ہاتھ سلیمان کی طرف بڑھتے بڑھتے رکا اور فوراً بے جان ہو کر گر گیا، پھر یوں تڑپنے لگا جیسے بہت بڑا ناگ ہو۔ چند ہی لمحوں میں ہاتھ ساکت ہو گیا اور ساکت ہوتے ہی زندہ ہاتھ مٹی بن کر وہیں بکھر گیا۔ وہاں خشک پتے بکھرے ہوئے تھے لیکن بارش نے ان پتوں کو گیلا کر دیا تھا، اسی لیے سلیمان کے قریب آنے کا زندہ ہاتھ کو پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ جب تک زندہ ہاتھ کو اس کا پتہ چلتا سلیمان اپنا کام کر چکا تھا۔ زندہ باد سلیمان، زندہ باد، تم نے کام کر دکھایا ہے، زندہ باد۔ زندہ ہاتھ کو مٹی میں تبدیل ہوتے دیکھ کر جوزف نے زوردار نعرہ مارتے ہوئے کہا اور دوڑ کر سلیمان کے پاس آ گیا۔ زندہ ہاتھ کو ختم ہوتے دیکھ کر سلیمان کے چہرے پر بھی سکون آ گیا اور وہ اپنی پیشانی پر آیا ہوا پسینہ صاف کرنے لگا۔ جوزف نے آگے آ کر اسے گلے سے لگایا اور اسے اٹھا لیا۔ ارے ارے کیا کر رہے ہو کالے بھوت، چھوڑو چھوڑو مجھے، سلیمان نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے ناچنے دو، آج میں بہت خوش ہوں، بہت خوش۔ آج تمہاری وجہ سے مجھے ایک ایسا خزانہ ملنے جا رہا ہے جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آج وہ سارا خزانہ میرا ہے، رشیوں اور مہارشیوں کا خزانہ۔ جوزف نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ خزانہ؟ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ صندوق میں ہتھیار ہیں، سلیمان نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، وہ ہتھیار ہی میرا خزانہ ہے۔ یہ ہتھیار اور صندوق میں موجود دوسری چیزیں میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے میں اس قدر طاقتوں کا مالک بن جاؤں گا کہ شیطان اور اس کی ذریتیں میرے سامنے آنے سے پہلے ہزاروں بار سوچیں گے اور پھر بھی ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو سکے گی کہ ان میں سے کوئی میرے سامنے آنے کی جرأت کر سکے، اور ان ہتھیاروں اور مقدس چیزوں کی مدد سے میں شیطانوں کے گروہوں پر بے حد بھاری پڑ سکتا ہوں، چاہے وہ گروہ انسانوں میں سے ہو یا جنات سے، جوزف نے کہا۔ اور یہ جان کر سلیمان برے برے منہ بنانے لگا کہ جوزف ہتھیاروں اور رشیوں مہارشیوں کی مقدس چیزوں کو خزانہ کہہ رہا ہے۔ میں زمین کھود کر صندوق نکالتا ہوں، تم جا کر باس اور سب کو یہاں لے آؤ، جاؤ جلدی جاؤ۔ باس بھی اس خزانے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوگا، سلیمان کو جوزف نے نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ اور سلیمان برے برے منہ بناتا ہوا اس طرف چلا گیا جہاں عمران اور کنر فریدی اور ان کے ساتھی رکے ہوئے تھے، جبکہ جوزف خنجر سے زمین کھودنا شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب وہاں آ گئے۔ وہ سب بے حد خوش نظر آ رہے تھے کہ سلیمان نے زندہ ہاتھ کو ختم کر دیا ہے اور اس زندہ ہاتھ کے نیچے دفن سیاہ صندوق جوزف کھود کر نکال رہا ہے۔ جوزف کو خنجر سے زمین کھودتے دیکھ کر طارق، حریش، صفدر، تنویر، چوہان اور ہاور اس کی مدد کو آ گئے اور ہاتھوں اور مختلف چیزوں سے زمین کھودنا شروع ہو گئے۔ زمین ہاتھ سے بھربھری تھی۔ انہوں نے 4 فٹ تک زمین کھودی ہوگی کہ انہیں زمین میں دھنسا ہوا ایک سیاہ صندوق نظر آیا۔ صندوق دیکھ کر ان سب نے مل کر گڑھے سے کھینچ کر صندوق باہر نکال لیا۔
صندوق پر موٹی موٹی زنجیریں بندھی ہوئی تھی اور ان زنجیروں کے ساتھ ایک پرانا اور بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ اب یہ تالا کیسے کھلا گا؟ اس کی چابی کہاں ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ اس کی چابی میرے پاس ہے، جوزف نے کہا۔ اس نے سامنے آ کر خنجر سے اپنی ایک انگلی پر زخم لگایا۔ جیسے ہی اس کی انگلی سے خون نکلا، اس نے خون کے قطرے تالے پر ٹپکانے شروع کر دیے۔ ابھی اس نے تالے پر خون کے چند قطرے ہی ڈالے تھے کہ اچانک تالا سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہوا اور دھواں ہوا میں تحلیل ہوتا چلا گیا اور صندوق کے گرد لپٹی ہوئی زنجیریں یوں حرکت کرتی ہوئی کھلتی چلی گئیں جیسے زندہ سانپ ہوں۔ یہ تالا صرف پرنس مکاشو کے خون سے کھل سکتا تھا، جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے صندوق کا ڈھکن اٹھا دیا۔ صندوق میں بے شمار تلواریں، نیزے، خنجر، مالائیں، خشک پھول اور ایسی بہت سی عجیب و غریب چیزیں بھری ہوئی تھیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر جوزف کے چہرے پر بے پناہ سرخی آ گئی تھی۔ اس نے ان چیزوں کو اٹھا کر بے اختیار چومنا شروع کر دیا تھا۔ وہ رشیوں اور مہارشیوں کی چیزیں حاصل کر کے بے حد خوش ہو رہا تھا۔ صندوق میں 4 بڑی بڑی مشعلیں اور دیے بھی تھے۔ اس نے مشعلیں نکال کر انہیں لائٹر سے روشن کیا تو ان مشعلوں کی ہر طرف تیز روشنی پھیل گئی۔ چاروں مشعلوں کی روشنی اتنی تیز تھی جیسے جنگل میں ہزار میگا واٹ کے کئی بلب روشن ہو گئے ہوں۔ ان مشعلوں کی روشنی میں تابوش اور اس کا جناتی قبیلہ اندھا ہو جائے گا، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے، ہم ان ہتھیاروں سے ان سب کو ہلاک کر دیں گے، جوزف نے کہا، اور اس نے صندوق سے تلواریں، نیزے اور خنجر نکال کر ان سب میں تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ جناتی قبیلے کے خاتمے کے بعد آپ یہ سب ہتھیار مجھے واپس کر دیں گے تاکہ آنے والے وقتوں میں ان سے میں دوسری شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کر سکوں، جوزف نے کہا، اور ان سب نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیے۔ صندوق میں کافی سامان تھا۔ جوزف نے بھی اپنی ضرورت کا سامان لے لیا تھا۔ اس نے صندوق کا ڈھکن بند کر کے ان سب کی مدد سے صندوق وہیں دفن کر دیا تھا کہ جناتی قبیلے کو ختم کر کے واپسی پر وہ یہاں سے صندوق لے جائے گا۔ جوزف نے انہیں بتایا کہ ان ہتھیاروں کی موجودگی میں تابوش اور اس کے جنات کو ان کی آمد کا پتہ نہیں چل سکے گا، وہ سامنے آنے کے باوجود انہیں نہیں دیکھ سکیں گے، اسی لیے وہ ان جنات کو آسانی سے ہلاک کر دیں گے۔ جوزف مشعلوں کی روشنی میں انہیں اب جنگل کے دوسرے حصوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ جہاں جہاں روشنی پڑ رہی تھی وہاں جنگل کی زندگیاں تہہ و بالا ہوتی جا رہی تھیں۔ ہر طرف جانور، سانپ اور بڑے بڑے اسٹہے دور بھاگتے پھر رہے تھے۔ جوزف انہیں جنگل کے ایک ایسے حصے میں لے آیا جہاں بڑے بڑے درخت تھے اور ان درختوں پر گول اور بڑی بڑی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ مشعلیں لے کر جیسے ہی ان کے قریب آتے ان میں خوفناک چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینے لگتی۔ پھر اچانک جھونپڑیوں میں سے سیاہ رنگ کے لمبے لمبے اور انتہائی لہیم و شہیم وحشیوں نے چھلانگیں لگانی شروع کر دیں۔ چھلانگیں لگاتے ہوئے وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے بری طرح سے چیخ چلا رہے تھے۔ انہوں نے اٹھ کر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ سب آپس میں اور درختوں سے ٹکرا کر دوبارہ گر جاتے۔ یہ جنات قوم ہے، ان سب کو ہم نے ہلاک کرنا ہے، اس روشنی میں یہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے اور یہ روشنی انہیں کہیں بھاگنے بھی نہیں دے گی، جوزف نے کہا، اور ان سب نے اس بات میں سر ہلائے اور جنات کی طرف دوڑ پڑے۔ اور انہوں نے سیاہ صندوق کے ہتھیاروں سے وحشیوں پر وار کرنے شروع کر دیے۔ وہ جیسے ہی نیزہ، تلوار، خنجر یا ڈنڈا جس وحشی کو مارتے تھے وہ وحشی یکلہت دھواں بن کر غائب ہو جاتا تھا۔ جنات کی بہت بڑی تعداد تھی جو پاگلوں کی طرح ادھر ادھر چیختے چلاتے ہوئے بھاگ رہے تھے، لیکن وہ چونکہ مشعلوں کی روشنی سے بھاگ نہیں سکتے تھے اور اندھے ہونے کی وجہ سے ان پر جوابی وار بھی نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے وہ انتہائی جوش و خروش سے ان وحشی جنات کا خاتمہ کرتے جا رہے تھے۔ وحشیوں کو تلواروں اور نیزوں سے دھواں بن کر غائب ہوتے دیکھ کر سلیمان اور قاسم کا بھی حوصلہ بڑھ گیا اور وہ چیخیں مارتے ہوئے ان جنات پر پل پڑے۔ باس اب ان سب کا خاتمہ کرے، میں ان کی جھونپڑیوں میں جا کر بچوں کو تلاش کرتا ہوں۔ جوزف نے بھاگ کر عمران کے قریب آ کر کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دی اور جوزف موڑ کر ان درختوں کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں گول جھونپڑیاں تھیں۔ جوزف جھونپڑیوں میں ان بچوں کو تلاش کرنے لگا جن کے لیے وہ خاص طور پر وہاں آئے تھے۔ پھر انہیں 2 الگ الگ جھونپڑیوں میں وہ تینوں بچے مل گئے۔ بچے زندہ تھے اور صحت مند بھی۔ ان جنات نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بچوں کی صحت کا پورا خیال رکھا ہوا تھا۔ تینوں بچوں کو اٹھا کر وہ احتیاط سے نیچے لے آیا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ تینوں بچے مل گئے ہیں۔ تینوں بچوں کو اٹھا کر وہ احتیاط سے نیچے لے کر آیا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ اسے بچے مل گئے ہیں تو عمران بے حد خوش ہوا۔ اس نے تینوں بچوں کو پیار کیا۔ جوزف نے ہی اسے بتایا تھا کہ ان میں سے کون سا ثریا کا بیٹا ہے کیونکہ عمر میں وہ تینوں بچے ایک جتنے تھے اور ان کا قد کاٹ اور رنگ و روپ بھی ایک جیسا تھا۔ جوزف نے وہ بچے جولیا، رشیدہ اور روزہ کو سنبھالنے کے لیے دے دیے۔ پھر عمران اور کنر فریدی ان سے مشعلیں لے کر جوزف کے کہنے پر جناتی قبیلے کو آگ لگانے میں مصروف ہو گئے۔ درختوں اور جھونپڑیوں نے جلد ہی آگ پکڑ لی۔ بے شمار جنات کو وہ دھواں بنا کر اڑا چکے تھے۔ انہوں نے چونکہ ہر طرف مقدس مشعلوں سے آگ لگائی تھی اس لیے جوزف کا کہنا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ساگ سے نہیں بچ سکے گا، اس لیے وہ سب وہاں سے نکل آئے۔ راستے میں جوزف نے ایک لمبے تڑنگے اور انتہائی طاقتور وحشی کو دیکھا۔ وحشی زمین پر گرا ہوا دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ تیز روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور وہ وہاں گرا بری طرح سے تڑپ اور چیخ رہا تھا۔ جوزف نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ اسے پہچان گیا۔ وہ تابوش تھا۔ جوزف نے آگے جا کر اسے تلوار ماری تو ہلکا سا دھماکہ ہوا اور تابوش کا وجود بھی سیاہ دھواں بن کر بکھرتا چلا گیا۔ جوزف مشعلوں کی روشنی میں انہیں جنگل کے پرانے کھنڈرات میں بھی لے گیا۔
اس نے تہہ خانے میں جا کر تابوت میں موجود موقعات کو بھی مشعل سے آگ لگا کر روشن کر کے جلا دیا۔ انہیں کنٹراٹ کے دوسرے حصے میں ایک سیاہ رنگ کا شیطانی بت تھا جس کے قدموں میں ان 3 بچوں کی بھیڑ دیکھ کر جناتی قبیلہ اسے جگانا چاہتا تھا۔ جوزف نے تلوار مار مار کر بت پاش پاش کر دیا۔ پھر وہ دوبارہ جنگل کے اس حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے جہاں سے انہوں نے مقدس ہتھیاروں والا سیاہ صندوق نکالا تھا۔ چلتے چلتے یکلحت کرنل فریدی رک گیا۔ اسے رکتے دیکھ کر نہ صرف عمران بلکہ اس کے تمام ساتھی بھی رک گئے۔ کرنل فریدی کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت واقعی ہارڈ سٹون معلوم ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا پیرو مرشد؟ خدا نہ خواستہ چلتے چلتے آپ کو کسی سانپ نے تو نہیں سونگھ لیا؟ عمران نے اسے رکتے دیکھ کر پوچھا۔ کرنل فریدی کو رکتے دیکھ کر وہ سب بھی رک گئے۔ کرنل فریدی کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرا رہے تھے۔ سس سس سانپ، ارے ارے ہٹاؤ، کک کک، کہاں ہے، کدھر ہے؟ سانپ کا نام سن کر قاسم نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور وہ اس پوری طرح اور بے ہنگم انداز میں اچھلنے لگا جیسے اسے خطرہ ہو کہ سانپ اس کے پاؤں پر نہ کاٹ لے۔ اس طرح بے ہنگم انداز میں اچھلتے ہوئے دیکھ کر وہ سب بے اختیار ہنسنے لگے۔ تم نے کچھ محسوس کیا؟ کرنل فریدی نے سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں کافی دیر سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ جناتی قبیلے کو ختم کرنے کے بعد بھی پھونک مار کر بجھانے والے دیے کی طرف بجھے ہوئے ہیں، جیسے اب بھی آپ کے ذہن سے زابیلا کا سحر مکمل طور پر ختم نہ ہوا ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا عمران، کرنل فریدی نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ میرے پیرو مرشد ہیں، میں بھلا آپ سے مذاق کرنے کی جرأت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں آپ سے مذاق کروں تو تنویر کا سر نہ گنجا ہو جائے، عمران نے بڑے انکسارانہ لہجے میں کہا۔ اور تنویر اسے غصیلی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہمیں باقاعدہ مانیٹر کیا جا رہا ہے، کرنل فریدی نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر کہا، اور اس کی بات سن کر نہ صرف عمران بلکہ ان کے ساتھی بھی چونک پڑے۔ مانیٹر؟ کیا مطلب؟ کون ہمیں مانیٹر کر رہا ہے؟ ہم زابیلا اور حابیلا کے ساتھ ساتھ اب جناتی قبیلے کو بھی ختم کر چکے ہیں، پھر اب یہاں کون رہ گیا ہے جو ہمیں مانیٹر کرے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں ماورائے طاقت اور جنات نہیں، کوئی انسان مانیٹر کر رہا ہے، وہ بھی سائنسی طریقے سے، کرنل فریدی نے اسی انداز میں کہا، اور وہ سب چاروں طرف دیکھنے لگے۔ او تو کیا یہاں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے؟ روزا نے پوچھا۔ ہاں، کرنل فریدی نے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے، پھر وہ غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اس کی نظریں جیسے ہی درختوں کے پتوں پر پڑیں وہ بے اختیار چونک پڑا۔ او کرنل فریدی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں واقعی مانیٹر کیا جاتا رہا ہے، عمران نے کہا۔ کیا جاتا رہا ہے؟ کیا مطلب؟ کرنل فریدی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ ان درختوں کے پتوں کے بدلے ہوئے رنگ دیکھ کر کہہ رہے ہیں نا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، پتوں کا رنگ سبز ہونے کے ساتھ ساتھ قدرے سنہری بھی ہو رہا ہے، اور وقفے وقفے سے ان پتوں پر سنہری چمک بھی پیدا ہوتی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان جنگلوں میں کراؤڈ ڈیم ریز پھیلائی گئی ہیں۔ ان ریز سے پودوں اور درختوں کے پتوں پر اثر ہوتا ہے، اور پھر پودے اور پتے جو آکسیجن چھوڑتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتے ہیں، کراؤڈ ڈیم ریز ان پر ساتھ مل کر نشریاتی رابطہ کرنے والے سگنلز بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سگنلز کسی بھی سیٹلائٹ سے کیچ کر کے کراؤڈ ریسیور مشین پر بھیجے جا سکتے ہیں، اور کراؤڈ مشین پر اگر اسکرین لگی ہو تو ان پتوں اور پودوں کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے ماحول کو بھی کسی کیمرے کی آنکھ کی طرح لائیو دیکھا جا سکتا ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ تو وہ سب چونک کر وہاں موجود پتوں اور درختوں کے پتوں کی طرف دیکھنے لگے، جن پر واقعی انہیں ہلکا ہلکا سنہری رنگ نظر آ رہا تھا۔ وہ رنگ وقفے وقفے سے چمک رہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے پیرو مرشد، لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ جب کراؤڈ مشین سے باقاعدگی سے مانیٹر کیا جا رہا ہو تو پتوں اور پودوں کے رنگ سنہرے ہی رہتے ہیں، اس طرح وقفے وقفے سے فلیش نہیں کرتے جیسے آپ کر رہے ہیں۔ سنہری رنگ کے فلیش ہونے کا مطلب ہے کہ کراؤڈ مشین اس وقت یا تو بند ہے یا پھر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، اسی لیے پتوں پر سنہری رنگ فلیش کرتا دکھائی دے رہا ہے، عمران نے کہا۔ او یس، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ بات واقعی میرے ذہن سے نکل گئی تھی، لیکن بہرحال یہاں کراؤڈ ڈیم ریز موجود ہے، جس کا مطلب ہے ہمیں باقاعدگی سے چیک کیا جاتا رہا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کئی بار پتوں پر سنہری رنگ دیکھا تھا، لیکن چونکہ میں سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا، اسی لیے اس وقت ان ریز پر میں کیسے دھیان دے سکتا تھا، کرنل فریدی نے کہا۔ کرنل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی یہاں کراؤڈ ڈیم ریز پھیلائی گئی ہیں، اس ریز کے یہاں ہونے کا تو یہی مطلب ہے کہ ہم 2 پارٹیوں کے علاوہ یہاں تیسری بھی کوئی پارٹی موجود ہے، صفدر نے کہا۔ تیسری پارٹی؟ لیکن تیسری پارٹی یہاں کیا کرنے آئی ہوگی؟ انسپکٹر ریکھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں، یہ جنگل ہماری جاگیر تو نہیں ہے، یہاں کوئی اور بھی تو آ سکتا ہے، کیپٹن حمید نے منہ بنا کر کہا۔ وہ جو کوئی بھی ہے، لیکن وہ ہمیں مانیٹر کیوں کر رہا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے باس، اگر آپ اجازت دو تو میں کچھ معلوم کروں، جوزف نے قدرے پریشان لہجے میں کہا۔ تمہیں ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم جنگل کے پرنس ہو اور اس وقت اپنے آبائی جنگل کے موجود ہو، اس لیے یہاں تو ہماری کم اور تمہاری زیادہ چلے گی، ہمیں تو تمہارے ہر حکم کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، ورنہ اگر تم کہیں بھاگ گئے تو ہم یہاں بیچارے بیچاری بن کر بھٹکتے ہی رہ جائیں گے، عمران نے معصوم سی صورت بنا کر کہا، اور وہ سب مسکرا دیے۔ نوباس، میں بھلا آپ کو چھوڑ کر کہاں بھاگ سکتا ہوں، آپ چند منٹ بس انتظار کریں، میں بھی معلوم کر لیتا ہوں کہ یہاں ہمارے علاوہ اور کون ہے۔
اور وہ یہاں کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ جوزف نے کہا، اور عمران نے اس بات پہ سر ہلایا تو جوزف نے اپنا سارا سامان چوہان کو پکڑایا اور تیزی سے دائیں طرف موجود گھنی جھاڑیوں کے پیچھے بھاگتا چلا گیا۔ لوگ کہہ رہا تھا کہ میں بھاگ کر نہیں جاؤں گا۔ عمران نے منہ بنا کر کہا تو وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ لیکن یہ گیا کہاں ہے؟ انسپکٹر ریکھا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اپنے صدیوں پرانے باپ کی روح سے ملنے گیا ہوگا، اس نے کہاں جانا ہے؟ سلیمان نے منہ بنا کر کہا، اور اس کی بات سن کر عمران کے ساتھ ہی مسکرا دیے، جبکہ کنر فریدی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے، جیسے انہیں سلیمان کی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، کیونکہ وہ فادر جوشوا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ باپ کی روح، وہ بھی صدیوں پرانی؟ ارے باپ رے، کیا اب بھی روحیں منہیں باقی رہ گئی ہیں، اور وہ بھی زندہ؟ قاسم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور سب ہنس پڑے۔ جولیا نے انہیں فادر جوشوا کے بارے میں بتایا تو وہ سب خاموش ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں جوزف جس طرح بھاگ کر گیا تھا اسی طرح بھاگتا ہوا واپس آیا۔ اس کے چہرے پر بوکھلاہٹ ناچ رہی تھی۔ باس باس، جوزف نے دور سے ہی عمران کو پکارنا شروع کر دیا۔ بھائی قریب تو آ جاؤ، تم تو دور سے ہی باس باس کہنا شروع ہو گئے ہو۔ یہاں میرے ساتھ اور بھی بہت سے افراد ہیں، کیا معلوم تم کسے باس کہہ رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ جوزف چند لمحوں میں اس کے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات تھے۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، جیسے وہ کسی سرد جھیل سے ٹھٹرتا ہوا نکل کر آیا ہو۔ غضب ہو گیا باس، غضب ہو گیا، جوزف نے بڑے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا۔ چلو جو ہوا ہے تمہیں اس کا پتہ تو چل گیا ہے نا، ورنہ تم ہاں سلیمان کی طرح بن بیوی کے بچے کے باپ بن جاتے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نے بن ماں کی بجائے جان بوجھ کر بیوی کا لفظ استعمال کیا تھا، اور سلیمان اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا کہ عمران کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، فلیٹ میں آنے والے بچے کے بارے میں، جو کہ سب کو پتہ تھا۔ اس لیے وہ عمران کے فکرے پر ہنس پڑے تھے۔ یہاں کاتوم کا پجاری بگوتا بھی موجود ہے باس، وہ بھی ہماری طرح رشیوں اور مہارشیوں کا خزانہ ہی حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے ہماری غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم جناتی قبیلہ فناح کرنے گئے تھے، اور ہم نے احتیاط کے لیے صندوق وہیں دفنا دیا تھا جہاں سے ہم نے نکالا تھا۔ بگوتا ٹھیک اس جگہ اپنے بے شمار ساتھیوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس نے صندوق نکال کر کہیں اور چھپا دیا ہے، جوزف نے پریشان انداز میں کہا، اور وہ سب چونک پڑے۔ کاتوم اور بگوتا سے تمہاری کیا مراد ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کیونکہ یہ نام اس نے زندگی میں پہلی بار ہی سنے تھے۔ کاتوم اس ماہر ساحر کا نام ہے جو ساحروں کا ساحر سمجھا جاتا ہے، اور اس کا پجاری بگوتا کہلاتا ہے۔ یہاں جو شخص موجود ہے اس کا اصلی نام بلیک ہے، ڈاکٹر بلیک، جو خود بھی ایک ساحر ہے۔ اس کے تعلق کریمی ریاست ڈاس سے ہے۔ وہ بگوتا بنا ہوا ہے اور یہاں سے سیاہ صندوق حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، جوزف نے کہا۔ پھر اس نے ڈاکٹر بلیک کے بارے میں انہیں بتانا شروع کر دیا۔ اس کی باتیں سن کر وہ سب پریشان ہو گئے تھے۔ او، کیا وہ صندوق لے کر یہاں سے چلا گیا ہے؟ کنر فریدی نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ وہ اور اس کے ساتھی اسی جگہ چھپے ہوئے ہیں جہاں میں نے صندوق چھپایا تھا، جو کہ ڈاکٹر بلیک اس صندوق کو نہیں کھول سکا تھا، اسی لیے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں رک گیا ہے۔ وہ اس صندوق کو اسی صورت میں کھول سکتا ہے جب وہ اپنے خون کے چند قطروں کے ساتھ میرے خون کے بھی چند قطرے صندوق کے کنڈے پر گرائے، ورنہ وہ لاکھ کوشش کر لے وہ صندوق نہیں کھول سکے گا۔ اسی لیے وہ میرے ساتھ سب کو ہلاک کرنے کے لیے چھپ گیا ہے، تاکہ ہم جیسے ہی وہاں جائیں اس کے ساتھی ہمیں ہلاک کر دیں، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، اگر وہ اس طرف موجود ہیں تو ہم دوسری طرف سے گھوم کر جاتے ہیں اور پیچھے سے جا کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں، طارق نے کہا۔ ہاں، یہ مناسب رہے گا، لیکن عمران کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ کنر فریدی نے چونک کر پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم انہیں پہلے سامنے لائیں، پھر ان کا شکار کریں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ طارق نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہم نے ہارڈ بلاکس پہن رکھے ہیں، ان ہارڈ بلاکس پر گولیوں اور بموں کا اثر نہیں ہوتا۔ ہم اس طرف جاتے ہیں جہاں جوزف نے صندوق چھپایا تھا، جیسے ہی ہم وہاں جائیں گے وہ ہم پر فائرنگ کرنا شروع کر دیں گے۔ ہمیں وہاں تھوڑا سا ڈرامہ کرنا ہوگا، گولیاں ہمیں لگیں گی ضرور، لیکن ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جیسے ہی گولیاں چلیں گی ہم چیختے اور تڑپتے ہوئے وہاں گر جائیں گے، اور ہمیں ہٹ ہوتے دیکھ کر وہ سب جہاں جہاں چھپے ہوں گے خود ہی سامنے آ جائیں گے۔ جیسے ہی وہ سامنے آئیں پیچھے سے باقی سب ان پر حملہ کر دیں، اور ہم بھی اٹھ جائیں گے اور وہ ہمیں بھوت سمجھ کر جس طرف بھی بھاگیں گے موت بھی ان کے سامنے ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے ہمیں تھوڑے سے میگزین دے جاؤ۔ ہمارے پاس گنے تو ہیں، لیکن ہمارے میگزین ہوبانی قبیلے والوں کی لڑائی میں ختم ہو چکے ہیں، کنر فریدی نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے انہیں اپنے بیگوں سے فالتو میگزین نکال کر دے دیے، جنہیں وہ اپنے گنوں میں لوڈ کرنے لگے۔ جولیا، سلیمان، تم دونوں کنر فریدی کے ساتھ رہو، ہمارے پیچھے جتنے زیادہ افراد رہیں اتنا ہی اچھا ہے، اور تم سب میرے ساتھ آؤ، عمران نے کہا تو جولیا اور سلیمان نے اس بات پہ سر ہلا دیے، اور جوزف، صفدر، تنویر، چوہان، نعمانی، ہاور، صدیقی عمران کے ساتھ ہو لیے۔ جیسے ہی عمران اپنے ساتھیوں کو لے کر گیا، کنر فریدی نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور وہ جھاڑیوں کی طرف بڑھ گئے اور دوسرے راستے سے اس طرف بڑھنے لگے جہاں جوزف نے صندوق گاڑا تھا۔ اس طرف جھاڑیاں گھنی اور کافی بڑی تھیں، اسی لیے وہ ان جھاڑیوں میں چھپ کر آسانی سے آگے جا رہے تھے۔ جھاڑیاں بارش ہونے کی وجہ سے ہاتھ سے گیلی ہو چکی تھیں، اس لیے ان کے ہلنے اور آپس میں ٹکرانے سے کوئی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔
ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ اچانک ماحول مشین گنیں چلنے کی تیز آوازوں کے ساتھ عمران اور اس کے ساتھیوں کی تیز چیخوں سے گونج اٹھا۔ فائرنگ اور اپنے ساتھیوں کی چیخیں سن کر ان کے قدم اور تیز ہو گئے اور پھر وہ اپنے عقب سے ہوتے ہوئے ٹھیک اس جگہ پہنچ گئے جہاں اس کے ساتھی گرے ہوئے تھے۔ جس جگہ جوزف نے صندوق گاڑا تھا وہاں اب اس کے ساتھیوں کے ساتھ ایک بڑا سا گڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو وہاں گرے دیکھ کر وہ سب تیزی سے دائیں بائیں پھیلتے چلے گئے۔ اب عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف کوئی نہیں آیا تھا، شاید وہاں چھپے ہوئے مسلح افراد ان کے باقی ساتھیوں کے وہاں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی یوں پڑے ہوئے تھے جیسے وہ واقعی ہٹ ہو گئے ہوں۔ پھر ان سب نے مختلف درختوں کے پیچھے سے اور درختوں کے اوپر سے کئی افراد کو چھلانگیں لگاتے دیکھا جنہوں نے ایک جیسے سیاہ لباس پہن رکھے تھے۔ ان لباسوں پر سفید رنگ کی دھاریاں تھیں۔ ان افراد کی تعداد 60-70 کے قریب تھی۔ انہیں دیکھ کر کرن فریدی نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے جیسے ہی سیاہ لباس والے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھے۔ اسی لمحے عمران اور اس کے ساتھی فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے نیچے چھپائی ہوئی مشین گنیں اٹھائیں اور ماحول ایک بار پھر مشین گنوں کی تیز آوازوں اور انسانی چیخوں سے گونجنا شروع ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو حملہ کرتے دیکھ کر کرن فریدی کے ساتھی بھی تیزی سے فائرنگ کرتے ہوئے قریب جانے لگے۔ سیاہ لباس والے جو اطمینان سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو لاشیں سمجھ کر ان کی طرف بڑھ رہے تھے، انہیں اچانک اٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھ کر وہیں ٹھٹک گئے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے ان پر چاروں طرف سے قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ کرن فریدی بھی فائرنگ کرتا ہوا ان کی طرف بھاگا تو اچانک اسے ایک درخت پر سے ایک ادھیڑ مر آدمی جس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور وہاں سے بھاگتا دکھائی دیا۔ کرن فریدی نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کر کے فائرنگ کی، لیکن وہ شخص بے حد پھرتیلا تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے دوسری طرف گھنی جھاڑیوں میں بھاگ گیا تھا۔ کرن فریدی تیزی سے اس طرف بھاگا جس طرف وہ ادھیڑ عمر گیا تھا۔ کرن فریدی اچھلتا ہوا جھاڑیوں میں بھاگ رہا تھا۔ اس کے آگے بھاگنے والا ادھیڑ عمر بھی اسی کے انداز میں اچھلتا ہوا جا رہا تھا، اسی لیے وہ کرن فریدی کو کبھی کبھی دکھائی دے رہا تھا۔ فاصلہ زیادہ ہونے اور ادھیڑ عمر کے زگ زیگ انداز میں بھاگنے کی وجہ سے کرن فریدی اس پر فائرنگ نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک کرن فریدی نے ایک جوزف جیسے لمبے تڑنگے سیاہ فام کو نہایت غضبناک انداز میں بھاگ کر اپنی طرف آتے دیکھا تو کرن فریدی نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ ترتراہٹ ہوئی۔ دوسرے لمحے اس نے سیاہ فام کو حلق کے بال چیختے ہوئے اچھل کر نیچے گرتے دیکھا۔ کرن فریدی بھاگتا ہوا اس سیاہ فام کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ سیاہ فام ہلاک ہو چکا تھا۔ کرن فریدی کی چلائی ہوئی گولیاں اس سیاہ فام کے چہرے، سر اور آنکھوں پر لگی تھیں۔ کرن فریدی نے اسے چھوڑ کر اس ادھیڑ عمر کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں لیکن وہ آدمی اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کرن فریدی تیزی سے اس طرف بڑھا جس طرف سے یہ سیاہ فام آیا تھا۔ ظاہر ہے اسے ادھیڑ عمر نے اس کی طرف بھیجا تھا جو وہاں سے بھاگ رہا تھا۔ کرن فریدی ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے وہ ادھیڑ عمر ایک طرف بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ اس ادھیڑ عمر نے سر پر وہی سیاہ صندوق اٹھا رکھا تھا جسے جوزف نے زندہ ہاتھ کے نیچے سے زمین کھود کر نکالا تھا۔ صندوق دیکھ کر کرن فریدی کو یقین ہو گیا کہ وہ ادھیڑ عمر ڈاکٹر بلیک ہے جسے جوزف نے بگوتا کہا تھا۔ وہ صندوق لے کر وہاں سے بھاگا جا رہا تھا۔ اس پر نظریں پڑتے ہی کرن فریدی کے پیروں کو جیسے پر لگ گئے۔ وہ ڈاکٹر بلیک کے پیچھے بے تحاشا بھاگنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر بلیک بھی بار بار پلٹ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا لیکن کرن فریدی اب بلا اسے کہاں جانے دے سکتا تھا۔ جیسے ہی فاصلہ کم ہوا کرن فریدی کی مشین گن گرجی اور گولیاں ٹھیک ڈاکٹر بلیک کی ٹانگوں پر پڑیں۔ ڈاکٹر بلیک کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر اس پوری طرح سے گرا کہ اس کے ہاتھوں سے سیاہ صندوق نکل کر دور جا گرا۔ کرن فریدی بھاگتا ڈاکٹر بلیک کے نزدیک آ گیا جس کی دونوں ٹانگیں گولیوں سے چھلنی ہو چکی تھی۔ وہ بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ تو تم ہو ڈاکٹر بلیک جو یہ سیاہ صندوق لینے کے لیے آئے تھے؟ کرن فریدی نے مشین گن کا رخ اس کے سینے کی طرف کرتے ہوئے گرا کر کہا۔ ہاں میں ڈاکٹر بلیک ہوں۔ مام مجھے مت مارو، مجھے معاف کر دو مام میں ڈاکٹر بلیک نے مشین گن کا رخ اپنی طرف دیکھ کر بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ مغاشو اور اس کے ساتھیوں کو جب اس نے گولیاں کھانے کے باوجود زندہ اٹھتے اور اپنے ساتھیوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اس کی جان پر بن آئی تھی، اسی لیے وہ فوراً درخت سے اتر کر بھاگ گیا تھا کہ اور کچھ نہیں تو ہاتھ آیا ہوا صندوق ہی وہاں سے لے جائے۔ لیکن یہ اس کی بدقسمتی ہی تھی کہ اسے کرن فریدی نے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ تو تم شیطان کے نمائندے ہو؟ کرن فریدی نے گراتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈاکٹر بلیک نے بری طرح سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مام مجھے چھوڑ دو، تم نے میری شکتی شالی طاقت اگورا کو بھی ہلاک کر دیا ہے اور میرے سارے ساتھی بھی مارے گئے ہیں۔ مام مجھے جانے دو، میں یہ سیاہ صندوق بھی یہیں چھوڑ جاؤں گا، کچھ نہیں چاہیے مجھے، میں یہاں سے خالی ہاتھ ہی واپس چلا جاؤں گا۔ ڈاکٹر بلیک نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ نہیں میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تم نے دھوکے سے میرے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے اور تم شیطان کے نمائندے ہو، اسی لیے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا، کرن فریدی نے گرا کر کہا۔ اور اس نے مشین گن کے ٹریگر پر دباؤ ڈالا ہی تھا کہ اسے عقب سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ کرن فریدی نے چونک کر دیکھا تو اسے جوزف اور عمران بھاگ کر اس طرف آتے دکھائی دیے۔ رک جائیں کرنل صاحب، ڈاکٹر بلیک کو ہلاک نہ کریں، اسے زندہ رہنے دیں، جوزف نے کرن فریدی کو دیکھ کر دور سے چیختے ہوئے کہا تو کرن فریدی کی انگلی ٹریگر سے ہٹ گئی۔ چند ہی لمحوں میں عمران اور جوزف اس کے نزدیک پہنچ گئے۔
کیوں، کیا ہوا؟ تم نے اسے ہلاک کرنے سے مجھے کیوں روک دیا ہے؟ کرن فریدی نے جوزف کی جانب تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دھیرج سے کام لے پیرو مرشد، آپ نے اسے زخمی کر دیا ہے، یہی کافی ہے۔ اس کے دونوں پیر زخمی ہیں، اب یہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، یہ نہ کوئی سحر کر سکتا ہے اور نہ ہی یہاں سے بھاگ سکتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن یہ ساحر ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتا، کرن فریدی نے منہ بنا کر کہا۔ اگر آپ نے اسے ہلاک کر دیا تو ہم یہاں سے جائیں گے کیسے؟ عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کرن فریدی نے کہا۔ ہم نے اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ وہاں صندوق نہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا، میں نے فوراً فادر جوشوا سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ صندوق کہاں ہے۔ فادر جوشوا سے ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ ڈاکٹر بلیک کے پیچھے گئے ہیں، اسی لیے میں باس کو لے کر اس طرف آ گیا تھا۔ آپ نے فائرنگ کر کے اس کی سب سے بڑی طاقت اوگارا کو بھی فنا کر دیا ہے۔ اوگارا کی دونوں آنکھوں میں ایک ساتھ گولیاں لگی تھیں، اسی لیے اسے فنا ہونے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگی تھی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ بوگوتا کے دونوں پیر زخمی ہو چکے ہیں، اسی لیے یہ اب ساحر اعظم بھی نہیں رہا ہے، اسی لیے میں نے دور سے ہی آپ کو چیخ چیخ کر اسے ہلاک کرنے سے روک دیا تھا۔ جوزف نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ یہ زخمی ہے تو کیا ہوا ہے؟ تو یہ شیطان کا پیروکار، اسے ہلاک کرنے سے تم مجھے کیوں روک رہے ہو، یہ بتاؤ؟ کرن فریدی نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ میں بتاتا ہوں پیرو مرشد، میں بتاتا ہوں، آپ تھوڑا چھری تلے دم تو لیں۔ او نہیں نہیں، مشین گن تلے۔ ارے ہپ وہ عمران نے بوکھلاتے ہوئے کہا، اور کرن فریدی اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا۔ اب بتاؤ، کرن فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ یہ جہاں ایک بحری جہاز سے آیا تھا اور ہمارے پاس ایسے کوئی ذرائع نہیں ہے کہ ہم یہاں سے واپس جا سکیں۔ یہ ساحر ہے اور یہ ایسے راستے جانتا ہے جو محفوظ اور چھوٹے ہیں زخمی ہونے کی وجہ سے، چونکہ یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی لیے ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جہاں اس کا شپ لنگر انداز ہے وہاں اس کے چند ایک ساتھی ہوں گے جنہیں ہم قابو میں کر کے اس کے جہاز پر قبضہ کر لیں گے، اس طرح ہمارے واپس جانے کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس کے ساتھ ہونے سے ہم جنگل کی دوسری آفات سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، عمران نے کہا۔ تو کرن فریدی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے گن ڈاکٹر بلیک کے سینے سے ہٹا دی۔ ہم شپ تک پہنچ جائیں، اس کے بعد آپ اسے ہلاک کر کے اپنا کڑوا پن ختم کر لینا جو زابیلا کے آپ کو اپنے قبضے میں کرنے کی وجہ سے اب تک آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے کہ اس کمبخت نے آپ کو اپنے زیر اثر کیا تھا، عمران نے کہا۔ تو کرن فریدی دھیرے سے مسکرا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے باقی ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ جوزف نے اپنے بیگ سے رسی نکال کر ڈاکٹر بلیک کو مخصوص انداز میں باندھا اور اس کی کن پٹی پر مکہ مار کر اسے بے ہوش کر دیا تاکہ وہ چیخنا بند کر دے۔ پھر جوزف نے آگے جا کر جھاڑیوں سے صندوق اٹھایا جو ڈاکٹر بلیک کے ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ جوزف نے سب سے مقدس ہتھیار واپس لے کر صندوق کھول کر اس میں رکھ دیے اور صندوق بند کر کے اسے اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا، جبکہ جگدیش نے بے ہوش ڈاکٹر بلیک کو اٹھا لیا تھا۔ جوزف کو وہ تمام راستے بخوبی یاد تھے جہاں سے وہ ان سب کو تاریک جنگل میں لایا تھا۔ تاریک جنگل سے وہ انہیں اسی راستے سے باہر نکال کر لایا جہاں انہوں نے درخت گرا کر نہر پر پل بنائے تھے۔ وہ پل کراس کرتے ہوئے دوسری طرف آئے، پھر جوزف نے صندوق سر سے اتار کر نیچے رکھ دیا۔ اس کے کہنے پر جگدیش نے ڈاکٹر بلیک کو نیچے اتارا تو جوزف اس کے قریب آ گیا۔ پھر جوزف ڈاکٹر بلیک کو ہوش میں لے آیا، جس نے ہوش میں آتے ہی ایک بار پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن بھلا جوزف کو اس کے چیخنے چلانے کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ جوزف کے پاس ایک خنجر تھا، اس نے ڈاکٹر بلیک کو ڈرائے دھمکایا تو ڈاکٹر بلیک انہیں اپنے راستوں پر لے جانے پر آمادہ ہو گیا جہاں سے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے جوزف سے یہ وعدہ بھی کر لیا تھا کہ اس کی موجودگی میں جنگل کا کوئی جانور اور کوئی آفت ان کے نزدیک نہیں آئے گی۔ تو جوزف مطمئن ہو گیا، ان چیزوں کو حاصل کر کے تمہارے وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ ان ہتھیاروں اور مختلف چیزوں کی شکل میں شیطانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تمہیں جیسے عمر و عیار کی زنبیل ہی مل گئی ہے، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ اس بات میں بہت خوش ہوں، یہ تمام چیزیں میرے لیے خزانے سے کم نہیں ہے، ان سب چیزوں سے میں شیطان کی دنیا میں تہلکہ مچا سکتا ہوں، جوزف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، ڈاک ور سے ہم نے سیاہ صندوق بھی حاصل کر لیا ہے، شیطانی قبیلہ بھی ختم ہو گیا ہے، تینوں بچے بھی ہمیں مل گئے ہیں، اب ڈاکٹر بلیک بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ یہ بتاؤ اب اور کیا کرنا ہے؟ میں اب جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں، میں سلسلے سے بری طرح سے بور ہو چکا ہوں۔ کرن فریدی نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ اب ہم واپس جائیں گے، عمران نے کہا۔ اور یہ بچے؟ کرن فریدی نے پوچھا۔ ایک بچہ سریا کا ہے، وہ اسے مل جائے گا، باقی دو بچوں کو بھی میں ان کے ماں باپ تک پہنچانے کا بندوبست کر لوں گا، عمران نے جواب دیا۔ ایسا کرو، تم اپنے بچے کو لے جاؤ، ان دو بچوں کو میں ان کے ماں باپ تک پہنچا دوں گا، کرن فریدی نے کہا۔ اوکے، اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے پیرو مرشد، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تو ڈاکٹر بلیک بھی ہمارے ساتھ ہے، اب ہمیں ان جنگلوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزا نے کہا۔ اگر کرنل صاحب اسے ہلاک کر دیتے تو ہم کیا کرتے؟ کیا اس کے بغیر ہم ان جنگلوں سے واپس نہیں جا سکتے تھے؟ انسپکٹر آصف نے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ شارٹ کٹ راستے جانتا ہے اور اس کا اپنا شپ بھی ہے، اسی لیے اسے زندہ چھوڑا گیا ہے، ورنہ ہمارے ساتھ جنگل ہنٹر طارق صاحب اور جنگل پرنس جوزف تو موجود تھے، یہ ہمیں ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا کر لے جا سکتے تھے، لیکن یہ ہمیں جن راستوں سے لے جاتے وہ طویل اور اسی طرح مصائب بھرے ہوتے جیسے ہم یہاں آئے تھے، اسی لیے میں نے جوزف کے کہنے پر پیرو مرشد کو ڈاکٹر بلیک کو زندہ رکھنے کا کہا تھا۔
کیوں جوزف؟ عمران نے کہا اور پھر جوزف کی طرف دیکھنے لگا۔ یس باس، جوزف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جوزف ذمہ داری لے رہا ہے، اس سے میں خوش ہوں، یہ واقعی تمہارا وفادار ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ کیوں، آپ کچھ اور سوچ رہے تھے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، کرنل فریدی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ کیا؟ عمران نے پوچھا۔ یہی کہ اگر یہ اور طارق صاحب ہمیں ساتھ لے جانے سے انکار کر دیتے تو کیا ہوتا؟ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ دونوں ہمیں ساتھ لے جانے سے انکار کر ہی نہیں سکتے، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ یہ بات تم اس قدر وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ طارق صاحب آپ سے بڑے ہیں، یہ آپ کا ساتھ چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور رہا جوزف، اگر یہ انکار کرتا تو، عمران نے جان بوجھ کر اپنا فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا۔ تو کیا؟ طارق نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تو میں اس کے پاؤں پڑ جاتا کہ بھائی ہمیں ان جنگلوں سے نکال دو، ورنہ کرنل فریدی جو میرا پیر و مرشد ہے میری طرح کا وارہ مر جائے گا، عمران نے مسمی سی صورت بنا کر کہا، اور وہ سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔